Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as कभी न टूटने वाला हिसार by सीमा मनाफ. So let's start it. अम्मा ठीक ही कहा करती थी, खुदा बेटियां दे तो उनके नसीब भी अच्छे उतारे. शादी में देर सवेर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वास्ता अच्छे लोगों से डाले. अम्मा के बाद वो भी उन्हीं की तरह दुआएं मांगा करती थी अपने सब बहन भाइयों के लिए. फारिहा अपने घर की हो जाए, अच्छे लोगों में ब्याह जाए तो उसके कंधों का बोझ कितना हल्का हो जाए. मलीहा और मदीहा अभी छोटी थी, लेकिन उन्हें बड़े होते क्या देर लगती थी. लड़कियां जितनी जल्दी जवान होती हैं, उनकी जवानी की आगे कोई पेज मिसिंग है आई थिंक. फिर आगे से पढ़ती हूँ, ठीक है. जॉब? लेकिन अम्मा अभी कौन मुझे नौकरी देगा, अभी तो मेरा फाइनल ईयर है. बीएससी का. ज़रूरत पड़े तो मैट्रिक के बाद भी नौकरी तलाश करनी पड़ जाती है बेटा. लेकिन अम्मा घर का किराया भी तो आता है. कितना आता है बेटा? एक कमरा दिया हुआ है, उसका कितना किराया मिलेगा. खदीजा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है. तुम्हारे अब्बा को सारी उम्र नौकरियां बदलने का शौक था, कहीं टिक कर नहीं बैठे. जो आज कुछ जमा होकर मिल जाता, अब तुमको ही सोचना होगा. ये बहनें तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं. मेरी जिम्मेदारियां? उसकी तो जैसे सांसें अटक गईं. उससे तो एक अपनी ज़ात की जिम्मेदारी ना उठाई जाती थी, ना कि इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां. अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कोई फुल डे की जॉब ढूंढ रही हूँ किसी ऑफिस में, फिर तनख्वाह भी बढ़ जाएगी. आप इसे परेशान ना करें, इसका फाइनल ईयर है. वो जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी बोल ही पड़ी. अरशद का चेहरा खिल सा गया और अम्मा के चेहरे पर पड़े तफक्कुरात के साए मज़ीद गहरे होने लगे. मज़ीद और बेटों के चक्कर में उन्होंने 3 बेटियां और पैदा कर डाली. काश वो बच्चे 2 ही अच्छे वाली बात पर अमल करती तो आज सिर्फ खदीजा की जिम्मेदारी होती उन पर. उसे कहीं ब्याह कर वो आसानी से आंखें मूंद लेती, लेकिन खदीजा तो उनका बेटा बनी हुई थी. स्कूल की नौकरी के साथ साथ नई जॉब की तलाश, शाम में घर में ट्यूशन्स, घर की देखभाल, अम्मा का ख्याल. गर्ज क्या क्या बोझ नहीं था उसके नाजुक कंधों पर. अम्मा हर आए गए से कहती, मेरी खदीजा के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना. ए बहन, इसकी शादी करती तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बेटा तो कुछ करता नहीं. कोई साफ को खातून कह उठती, अल्लाह मालिक है, किराया आता है. फिर कुछ दिनों बाद अरशद के फाइनल इम्तिहान हो जाएंगे, वो कोई नौकरी ढूंढ लेगा. अम्मा सामने वाली के सच को कड़वे घूंट की तरह पी जाती. लड़के वाले मुंह भर कर जहेज मांगते हैं, कुछ जमा भी कर रखा है उनके अब्बा के दिनों में. हाँ, हस्बे तौफीक है कोई अच्छा रिश्ता तो मिले. खदीजा अम्मा की बातें सुनती लेकिन खामोश रहती. उसे मालूम था उसे अच्छा रिश्ता कहीं से नहीं मिलेगा. मामूली शक्ल, मामूली हैसियत, वो मुतमईन हो जाती. उसे अभी शादी नहीं करनी थी. उसके रब ने उसे एक इम्तिहान में डाला था, वो बस इम्तिहान में पूरा उतरना चाहती थी. और एक दिन उसे अपने घर की देखने की आरजू में अम्मा ने भी आंखें मूंद लीं. पहली बार उसे लगा वो खुली छत, खुले आसमान तले तन्हा रह गई हो. अम्मा बिस्तर पर थीं, लेकिन उनका वजूद बहुत बड़ा सहारा था. फारिहा, मलीहा और मदीहा घर में होती, उसे फिक्र नहीं होती थी. लेकिन अब सारा दिन वो एक माँ की तरह हुलाई जाती. अरशद कॉलेज से आने के बाद घर में कब टिकता था, जाने कहाँ कहाँ फिरा करता. देखो, तुम लोग घर वापस आने के बाद ख्याल से रहा करो, दरवाजे पूछे बगैर कभी ना खोलना, वो उन्हें समझाती रहती. फारिहा फर्स्ट ईयर में थी, मलीहा 9वीं में और मदीहा 7वीं में. फारिहा फर्स्ट ईयर का प्राइवेट इम्तिहान दे रही थी, जबकि मलीहा और मदीहा करीबी स्कूल जाया करती थी. सबके जाने के बाद फारिहा घर में बिल्कुल अकेली रह जाती थी.
وہ تو آدھے پورشن میں رہنے والے میاں بیوی بہت خیال رکھنے والے تھے، ورنہ شاید وہ اتنی آسانی سے اپنی نوکری بھی نہ کر پاتی۔ تم فکر نہ کیا کرو خدیجہ، تمہاری بہنیں میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، ایک ایک بات کا دھیان رہتا ہے مجھے، سفینہ بھابی کہتی تو وہ تشکر سے ان کے ہاتھ تھام لیتی۔ اللہ کے بعد آپ لوگوں کا ہی سہارا ہے مجھے سفینہ بھابی، نہیں تو میں۔ اس کی آواز بھیگ جاتی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا وہی وقت واپس لوٹ آئے جب بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ جایا کرتی تھی۔ صبح اماں اسکول کے لیے اٹھاتیں تو بڑی مشکل سے اس کی آنکھیں کھلتیں۔ خدا جانے کیا حشر ہوگا اس لڑکی کا، نیند کی اس قدر ماتی ہے کہ حد نہیں۔ اماں اسے اٹھا اٹھا کر تھک جاتی۔ سونے دو خدیجہ کی ماں، پھر تو ساری عمر کی ذمہ داریاں ہیں، پھر کہاں ہوگی ایسی نیند، ابا کہتے۔ یہی عادت رہی تو جوتے کھائے گی سسرال میں، میاں الگ خفا ہوگا، اماں بڑبڑاتی۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ہلکے سے کھٹکے سے وہ چونک جایا کرے گی، صبح سویرے الارم کی پہلی آواز پر بستر چھوڑ دیا کرے گی۔ دیکھیں اماں آ کر آپ کے جانے کے بعد کیسی ہو گئی ہے میری نیند۔ نیند لانے کی کوشش میں اس کا تھکا ہوا ذہن مزید شل ہو جاتا، اور وہ رات تو وہ کبھی نہ بھلا سکتی تھی جب پورے گھر میں 4 نفوس کے ہونے کے باوجود وہ تنہائی کے خوف سے چاروں جاگ رہی تھیں۔ دوسرے دن چھٹی تھی اور ارشد کا برابر پڑوس میں فون آ گیا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، کیونکہ سب دوستوں کا کسی دوست کے گھر رات بھر کارڈز کھیلنے کا پروگرام تھا۔ فون مدیحہ سن کر آئی تھی۔ شام میں خدیجہ کے آفس سے آنے کے بعد جب اس نے بتایا تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ کب آیا تھا فون؟ کہاں سے کیا تھا اس نے؟ پہلے تو کبھی نہیں رکا وہ، یوں اچانک۔ تم نے کہا نہیں کہ ہم اکیلے کیسے رہیں گے رات بھر؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ کسی دوست کے گھر سے فون اس لیے کر دیا ہے کہ ہم لوگ پریشان نہ ہوں، مدیحہ نے بتایا۔ لیکن اب اس کے رات کو نہ ہونے سے جو ہم پریشان ہوں گے اسے احساس نہیں ہے اس کا۔ پہلی بار اسے بھائی کی لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ چھوڑیں آپی، چلیں کھانا کھا لیں، وہ تو ہمیشہ ایسے ہی لاپرواہ اور بے حس ہیں۔ ملیحہ اسے سمجھانے لگی۔ بری بات ہے، بڑے بھائی کو اس طرح نہیں کہتے۔ اس نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ رات میں کتنی ہی دیر تک انہیں نیند نہیں آئی۔ گھر میں ایک مرد کے ہونے کا احساس ہی بہت کافی ہوتا ہے، بے شک وہ کتنا ہی لاپرواہ کیوں نہ ہو۔ ایک ایک کر کے وہ سب سو گئیں، لیکن اس کی پلک نہیں جھپکی۔ رات کا اندھیرا اور سناٹا اسے ہلائے دے رہا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی، اور صبح جب ابھی وہ سب سو کر بھی نہیں اٹھی تھی، ارشد آ گیا۔ پہلی ہی دستک پر خدیجہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے رت جگے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک کر پھر اندر جانے لگا۔ تمہاری بلا سے؟ رات بھر کہاں غائب رہے ہو تم؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیوں؟ میں نے فون تو کر دیا تھا، مدیحہ نے نہیں بتایا؟ فون کر دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں احساس ہے کہ تمہارے بغیر کیسے رات کاٹی ہم نے۔ رات بھر خوف کے مارے سو تک نہیں سکے ہم۔ کیوں؟ ڈر کی کیا بات ہے؟ تم سب دوسرے کمرے میں سوتی ہو، میں تو ویسے بھی الگ کمرے میں سوتا ہوں، لیکن یہ تو احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کمرے میں تم موجود ہو، ہمارا بھائی، ایک مرد۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کمال ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ دروازہ اندر سے لاک کر لو، پھر کیا خوف؟ دوسرا، میں اس وجہ سے اپنے دوستوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، پابند تو نہیں ہوں۔ ارشد نے کچھ غصے سے اس کو دیکھا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش سی رہ گئی۔ ابا اور امی کے بعد ایک تم ہی ہو ارشد، جس سے ہمیں ڈھارس رہتی ہے، ورنہ تو بنا سائبان جی رہے ہیں ہم۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو ارشد مزید چڑ گیا۔ باہر نکلتی ہو تم؟ کتنی لڑکیاں ہیں بغیر سہارے کے تنہا زندگی گزار رہی ہیں، تم تو پھر بھی 4 ہو۔ ساری زندگی میں بندہ تو نہیں رہوں گا تم لوگوں سے، پھر میری اپنی زندگی ہے۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ اس سے مزید کچھ نہ کہنے کا ارادہ کر کے واپس پلٹ گئی۔ ارشد چند لمحے اسے اندر جاتا دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر سونے کے ارادے سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس دن خدیجہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ابا اور اماں کے بعد انہیں تنہا ہی جینا ہے،
اپنا اپنا بوجھ اپنے اپنے کاندھوں پر خود اٹھانا ہے۔ اسے عشرت سے اب کوئی امید نہ رہی تھی۔ فارحہ کچھ سمجھدار تھی، جبکہ ملیحہ اور مدیحہ تو ابھی کافی ناسمجھ اور کم عمر تھی۔ اب ان کی ذمہ داری اسے اٹھانی تھی۔ اس نے اپنے جاننے والوں میں کئی ایک سے فارحہ کے رشتے کے بارے میں بھی کہہ رکھا تھا۔ وہ 18 سال کی ہو رہی تھی، پرائیویٹ انٹر کا امتحان دے کر فارغ تھی، لیکن ایک روز جب سفینہ بھابی نے اسے تنہائی میں فارحہ کے بارے میں بتایا تو وہ سن رہ گئی۔ اس نے محلے کے ایک اوباش لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ مدیحہ اور ملیحہ کے اسکول چلے جانے کے بعد وہ اکثر اس سے ملنے گھر بھی چلا آتا تھا۔ آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ تو کیا میں اتنی بڑی بات اپنی طرف سے کہوں گی؟ سفینہ بھابی بھی برا مان گئی۔ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا پھر تم نے خود ہی تو کہہ رکھا ہے کہ خیال رکھا کروں۔ اس خیال سے کئی بار آ جاتی ہوں تمہاری طرف۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے جو میری آمد پر فارحہ خوش ہو جاتی تھی اب اکتانے لگی ہے، بہانے سے ٹالتی ہے۔ تب میں نے خاموشی سے جائزہ لیا۔ میں نے خود اکرم کی اپنی آنکھوں سے تمہارے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھو کوئی اچھا لڑکا ہوتا تو، ویسے تو اچھے لڑکے کا بھی گھر میں یوں تنہائی میں آنا اچھی بات نہیں ہے، اور اکرم کا تو کام کوئی کرتا نہیں، نکما آتی جاتی لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ مل کے چھیڑتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے شاید۔ فارحہ کو پتہ نہیں کیسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ انہوں نے کافی تفصیل سے بتایا۔ کاش ماں یوں جانے میں جلدی نہ کرتی۔ بستر پر تھیں لیکن گھر میں تو تھیں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ٹھیک کہا تم نے، ماں باپ کا دم ہی بہت ہوتا ہے۔ خیر تم سمجھانا فارحہ کو، ابھی محلے میں چہمگوئیاں شروع ہوئی ہیں، بات آگے بڑھی تو محلے والے رہنا مشکل کر دیں گے۔ بنا ماں باپ کی لڑکیوں کو تو مسکراتے دیکھ کر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ وہ جاتے جاتے ایک تلخ حقیقت بتا گئیں۔ اسی شب جب ملیحہ اور مدیحہ سو گئیں تو اس نے فارحہ سے پوچھ لیا، کب سے جانتی ہو تم اکرم کو؟ اس کے یوں بلا تمہید پوچھ بیٹھنے پر ایک لمحے کو فارحہ ساکت رہ گئی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے، اب کی بار اس نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ چند مہینے ہوئے ہیں، اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ تم جانتی ہو اس کے بارے میں؟ اول درجے کا آوارہ اور نکما لڑکا ہے، وہ مجھ تک کو نہیں بخشتا ہے۔ محلے بھر کا بدنام۔ باہر نکلتی ہوں تو لڑکوں کے ساتھ مل کر سیٹیاں کستا ہے، گانے گاتا ہے۔ اس قدر لوفر لڑکے کے ساتھ راہو رسم بڑھاتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم لوگ کن حالات میں جی رہے ہیں؟ ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے ہمیں، ورنہ یہ دنیا والوں نے ہمیں کیا دیا ہے آپا، جو ان کی وجہ سے ہم۔ فارحہ نے اس کی بات کاٹی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ روز میں ہی کتنی تبدیلی آ گئی تھی اس میں۔ میں ماں جیسی بننا چاہتی ہوں تم لوگوں کے لیے، لیکن ماں نہیں ہوں واقعی، کہ ماں کی آنکھیں تو کھلے میں بھی، کہ ماں کی آنکھیں تو سوتے میں بھی کھلی رہتی ہیں اپنی اولاد کی طرف سے، اور میں کتنی غافل ہو گئی۔ وہ دکھ سے سوچتی رہی، تمہاری اس دوستی کی نوعیت کیا ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے فارحہ سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کبھی اکرم نے اس سلسلے میں تم سے بات کی؟ پتہ نہیں، اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے اس سلسلے میں کبھی بات نہیں کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا وہ تمہیں بہت پسند ہے؟ جی، وہ بدستور اسی انداز میں بولی۔ ایک آوارہ ان پڑھ ایسے شخص سے جس کا کوئی مستقبل نہ ہو، جو عورت کو محض تفریح کی شے سمجھتا ہو، اس سے شادی کر کے کیا تم خوش رہو گی؟ میں کیا کروں آپا، آپ ہی بتائیں۔ وہ اٹھ کر اس کے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی۔ صرف اچھی شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا میری بہن، مرد کی تعلیم، نوکری اور کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ تم تنہا تھیں، اس لیے غلطی ہو گئی تم سے۔ جو بھی شخص پہلی بار آگے بڑھا تمہاری جانب، تم نے اس کا ہاتھ بنا سوچے سمجھے تھام لیا، لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا۔ کہیں تم کوئی خط یا تصویر وغیرہ؟
وہ کہتے کہتے رک گئی۔ نہیں آپا، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے کہا تو کئی بار، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ گھر بھی مشکل سے وہ 2 بار آیا ہے۔ میں تو بہت منع کر رہی تھی لیکن وہ پیچھے پڑ گیا۔ لیکن میں نے… آپا آپ کچھ سوچے نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ابا اماں کی روحیں دکھی ہوں یا گھر کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ شکر ہے اللہ تیرا۔ اس کا ذہن جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایک وعدہ کرو فارحہ، اس سے اکیلے میں کبھی نہیں ملو گی۔ اس نے فارحہ کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو میری بہن، نامحرم عورت اور مرد کے بیچ تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپا، اس نے سر ہلایا۔ میں اسے بلا کر اس سے بات کروں گی۔ ابھی تمہاری کوئی زیادہ عمر نہیں، 3-4 سال ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر اس دوران اس نے خود کو سنبھال لیا، اپنے طور طریقے بدل لیے، کوئی ڈھنگ کی نوکری کر لی، تو ضرور اپنے ماں باپ کو لے آئے، ورنہ اسے ہمارے دروازے پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دوران تمہارا BA بھی ہو جائے گا۔ جی، فارحہ تشکر سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف جب خدیجہ نے اکرم کو گھر بلا کر بات کی تو وہ اس کی ساری باتیں سن کر عجیب سے انداز میں ہنسا، پھر مسکرا کر بولا، آپ سے کس نے کہا جی کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خدیجہ نے سلگ کر اسے دیکھا۔ مجھے تو آپ پسند ہے، میں تو آپ کی وجہ سے یہاں… اٹھو اٹھو، فوراً نکلو یہاں سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اجی واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی بہن کے لیے بات کرنے بلا لیا، آپ کی بات آئی تو بکواس ہو گئی۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کہتی ہوں اگر تم نے مزید کچھ کہا تو… آج تو میں نے برداشت کر لیا، آئندہ اس گھر کے دروازے پر نظر بھی آئے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم جیسوں سے نپٹنا خوب آتا ہے مجھے، نکلو یہاں سے، ورنہ میں محلے والوں کو بلاتی ہوں ابھی۔ تم کیا بلاؤ گی محلے والوں کو؟ محلے والے تو میں اکٹھے کروں گا، پھر دیکھنا تماشا۔ وہ دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ برابر والے کمرے میں موجود فارحہ جو سب کچھ سن رہی تھی، دوڑ کر اندر آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں آپا، میری وجہ سے آج آپ کو یہ سب سننا پڑا۔ پلیز آپا۔ اٹھو، کوئی بات نہیں، شکر ہے کسی مسئلے کے کھڑا ہونے سے پہلے ہی یہ مسئلہ نپٹ گیا۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ لیکن اسی رات جب ارشد نے شدید غصے کے عالم میں اس سے پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ مسئلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اماں ابا کے مرتے ہی خوب پرپرزے نکالے ہیں تم لوگوں نے۔ کیوں آیا تھا وہ اکرم؟ جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جائیں پھر بھائی بھی بے حس ہوں تو ان لڑکیوں کو اپنے مسئلے خود نپٹانے پڑتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں، لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے رویوں کے تیر خود برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ طنزیہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، منمانی کرنے کی عادت جو ہو گئی ہے، نوکری کرنے تنہا باہر نکلتی ہو، مردوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو، ہر آزادی مل گئی ہے تم لوگوں کو۔ وہ چلانے لگا۔ آرام سے بات کرو ارشد، تم نے کبھی دلچسپی لی اس گھر کے مسئلوں میں؟ یہ گھر کیسے چلتا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، ہماری کیا مسائل ہیں؟ رات کو صرف سونے کے لیے گھر میں گھستے ہو۔ ہاں تو کیا کروں؟ دروازے پہ بیٹھ کر تم لوگوں کی چوکی داری کرتا رہوں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤں؟ کچھ مت کرو، لیکن کبھی پوچھو تو ہم سے، ہم کیسے جی رہی ہیں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ آنسو آنکھوں سے پھسل کر گالوں پر بہنے لگے۔ رو کر ڈراؤ مت مجھے، لیکن آئندہ اس اکرم یا کسی اور آدمی کو میں نے تم لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا اور وہ اس کی بے حسی کا ماتم کرتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے سینئر آفیسر انور سمیع صاحب اس پر کافی ملتفت نظر آتے ہیں۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شادی شدہ آدمی تھے، لیکن کافی شوقین مزاج اور زندہ دل۔ خاص کر خواتین کے معاملے میں وہ بہت خوش مزاج تھے۔ ہر ایک کا حال پوچھنا، مسائل سننا اور انہیں حل کرنے میں پیش پیش رہنا ان کا پسندیدہ کام تھا۔ شروع میں اسی لیے وہ ان کی توجہ کو ان کا مزاج سمجھی، لیکن جب بار بار انہوں نے اسے اشارتاً یہ جتایا کہ ان کی یہ مہربانیاں عوام الناس کے لیے نہیں ہیں بلکہ خاص اس کے لیے ہیں، تو وہ چونک گئی۔ فی الحال وہ ایسی کسی مہربانی یا عنایت کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی جاب اس کا شوق نہیں، مجبوری، ضرورت تھی۔ پھر جن حالات میں وہ گھر سے باہر نکلتی تھی اسے ایک ایک قدم اٹھاتے ڈر لگتا تھا۔
کہیں کوئی بے ضرر سی بات بھی لوگوں کی نظر میں آ جائے تو لوگ ایسی لڑکیوں کا افسانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس روز جب وہ لفٹ سے نکل کر باہر کی جانب جا رہی تھی کہ وہ اسے گھر چھوڑ دینے کی آفر کر بیٹھے۔ جی نہیں شکریہ انور صاحب، میں چلی جاؤں گی، اس نے متانت اور نرمی سے ان کی پیشکش رد کر دی۔ ارے چھوڑیے مس خدیجہ اس تکلف کو، موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ انہوں نے مسکراہٹ کو چہرے پر پھیلایا۔ تیور تو مجھے آپ کے بھی ٹھیک نہیں لگتے، اس نے سوچا۔ تو پھر آئیے، اس نے اسے خاموش پا کر دوبارہ کہا۔ جی نہیں، میری بس آسانی سے مل جاتی ہے اور بالکل گھر کے سامنے اترتی ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب کی بار اس نے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ انور صاحب کو شاید اس سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ انہیں اپنے عہدے، اپنی ظاہری شخصیت اور نئی چمچماتی گاڑی پر بہت ناز تھا۔ 40-45 سال کے ہونے کے باوجود وہ کافی کم عمر نظر آتے تھے۔ دوسرا، ایم ڈی صاحب کے خاص منظور نظر تھے۔ آفس میں ہر شخص ان کا دم بھرتا یا خوشامد کرتا نظر آتا تھا، خاص کر لڑکیاں تو ان کی کمپنی میں بیٹھ کر بہت انجوائے کیا کرتی تھی۔ ان کا موڈ انتہائی خراب ہو گیا۔ یہ معمولی سی لڑکی جو عام سی ٹائپسٹ تھی خود کو کیا سمجھ رہی تھی؟ ان کی پیشکش کو ٹھکرا کے اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ یوں انہوں نے آفس میں اس کے خلاف محاذ کھول لیا، اسے دیکھتے ہی عجیب سی گفتگو کرنے لگتے، اس کی معمولی سی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرتے بلکہ اسے اپنے آفس میں بلا کر سمجھانے کی بجائے باہر آ کر سب کے سامنے خوب جھاڑ پلاتے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہتی۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا سب کے یہاں آفس میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں سے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس لیے بچی رہتی ہیں کہ وہ انور صاحب کے آگے پیچھے پھرا کرتی ہیں۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کوئی عقل مندی نہیں ہے خدیجہ بی بی۔ ایک روز اس کی کولیگ آمنہ عرفان نے اچانک اس سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تھا جو ایک بار تم انور صاحب کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، ایک آدھ بار ان کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں چائے پی لیتی اور اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اور کے لیے کچھ وقت چاہیے ابھی، وہ تلخی سے ہنسی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایم ڈی صاحب نے انہیں اس آفس کا کرتا دھرتا بنا رکھا ہے۔ تو یہ خدیجہ صاحبہ کہ آپ کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس تھا تو نکالنے کا بھی ہے۔ پھر تم نے یہاں کام کرنے والی لڑکیوں میں ایک مشترکہ بات نوٹ کی کہ یہاں ہر لڑکی کوئی مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی، ہر ایک نوکری کی اشد ضرورت کے تحت ہی یہاں موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس نوکری کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے، اور اس مجبوری کا فائدہ اٹھانا انور صاحب کا پسندیدہ کھیل۔ اوہ، اس طرح حقیقت پر اس کی سانس اٹک گئی۔ تم اس سے پہلے کہاں جاب کر رہی تھی؟ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، لیکن وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں ویکنسیز نکلی تو میں نے یہاں اپلائی کر دیا اور مجھے رکھ لیا گیا۔ ابھی مشکل سے 10 ماہ پہلے تو اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی۔ تو آپ کے خیال میں یہاں کا ماحول ٹھیک ہے؟ ویسے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم انور صاحب کے سامنے یا تو گھٹنے ٹیک دو، نہیں تو کسی اور نوکری کی تلاش شروع کر دو۔ آمنہ نے کہا تو وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ایک دم نوکری چھوڑ دیتی، اور نئی نوکری تلاش کرنا بھی تو کچھ ایسا آسان نہ تھا۔ گھر میں فارحہ نے ایک بار پوچھا بھی کہ ان دنوں وہ کیوں پریشان نظر آتی ہے تو وہ ٹال گئی۔ فی الحال وہ اپنی اس الجھن اور مشکل میں کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جب تک انور صاحب اپنی جھنجھلاہٹ صرف اسے ڈانٹ کر نکال رہے تھے تب تک وہ مطمئن تھی۔ ہاں، اگر وہ اس سے آگے بڑھتے تو پریشانی کی بات تھی اور اسے کچھ اور سوچنا پڑتا۔ اس روز جب سب لنچ کے لیے اٹھ گئے تو اس نے بیگ کھول کر سینڈوچ نکالا اور اسے آہستہ آہستہ کھاتے ہوئے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے احمد عادل کھڑا تھا۔ فرمائیے، اس نے اسے بیٹھنے کی اجازت دینے کے بجائے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے لیے یہ جاب چھوڑ دینا بہتر ہوگا، وہ بھی انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا۔ وجہ؟ اس نے ابرو اچکائے۔ انور رفیع صاحب، چونکہ آپ ان کی توقعات پر پوری نہیں اتری، اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے آپ کو خود یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے۔
وہ شاید بہت سی باتوں کا علم رکھتا تھا، لیکن فی الحال میں وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ اس سے کس طرح کہہ سکتی تھی کہ یہ جاب اس کی اشد ضرورت ہے؟ آج کا جنگ جا کر دیکھیے گا، ایک اچھی ویکینسی آئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ منتخب ہو جائیں گی۔ وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، میرا اپنا ایک دوست وہاں جاب کرتا ہے، وہ آپ کی بہت مدد کرے گا، باقی ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو وہ پیچھے سے پکار بیٹھی، سنیے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس عنایت کی کیا وجہ ہے؟ وہ رکا، پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ایک بے ریا سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سج گئی۔ جب انسان اچھائی کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائے اور اسے اچانک اس اندھیرے میں نیکی کی ایک کرن نظر آ جائے تو اس کے چاروں سمت اجالا پھیل جاتا ہے، اور میں اس کرن کو مٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مزید ٹھہرا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد خدیجہ کو جانے کیوں ایسا لگا جیسے اس کے دل کو ایک اطمینان نے گھیر لیا ہے۔ احمد عادل اس کے ساتھ یہی کام کرتا تھا، انتہائی خاموش، اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ کسی سے فالتو بات کرنا تک اس کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ آفس کی شوخ و طرار لڑکیاں اس کی اچھی پرسنالٹی کی وجہ سے پہلے اس کی جانب بڑھتی تھیں، لیکن پھر اس کا سرد رویہ دیکھ کر منہ بنا کر پلٹ آتی تھیں۔ مغرور، خود پرست، بد مزاج اور جانے کن کن خطابات سے نوازا کرتی تھی، لیکن اسے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر آ کر بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق سوچتی رہی، جانے اس میں اس کی کیا غرض تھی جو وہ یوں اسے سمجھانے، پھر نئی جاب تلاش کرنے کی ہدایت دینے چلا آیا تھا۔ بری بات ہے خدیجہ بیگم، اس نے خود کو ڈانٹا۔ دنیا میں ہر شخص تو ریاکار اور خود غرض نہیں۔ اب اگر سارے ایسے ہو جائیں تو دنیا سے مروت، لحاظ اور خلوص کا نام ہی مٹ جائے اور یہ دنیا فوراً ختم ہو جائے۔ دوسرے روز وہ احمد عادل کی بتائی ہوئی جگہ پر انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں کافی اور ایک سے ایک لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ بہرحال انٹرویو لینے والے اشخاص سے مل کر وہ خاصی مطمئن ہوئی۔ سب انتہائی بردبار اور سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ کرے یہ جاب مجھے مل جائے، اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دل سے دعا کی، اور شاید وہی قبولیت کی گھڑی تھی جو ایک ہفتے بعد ہی اسے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ شکرانے کے نفل پڑھ کر اس نے اپنا استعفیٰ لکھا اور دوسرے روز ہی اپنا استعفیٰ دے ڈالا۔ اب اسے مجبوراً باقی مدت یہاں گزارنی تھی جس کی وہ پابند تھی۔ اس کے بعد وہ آزاد تھی۔ دوپہر تک حسب توقع انور صاحب نے اسے اپنے آفس بلا لیا۔ کیا میں اس استعفیٰ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے اسے بیٹھنے تک کو نہیں کہا اور شروع ہو گئے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اب مزید جاب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے۔ اس نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ آپ نے اپنے استعفیٰ میں کوئی وجہ نہیں لکھی سوائے لفظ پرسنل کے۔ اس طرح آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ اس میں اصل وجہ لکھوں۔ اس نے اصل پر زور دیا۔ پھر بھی آپ بزد ہیں تو صاف صاف لفظوں میں سنیے۔ اس کی اصل وجہ آپ ہیں۔ میں؟ وہ انتہائی انجان اور معصوم بن گئے۔ جی ہاں، آپ کو اگر اللہ نے ایک اچھا مقام یا اعلیٰ اختیار دیا ہے انور صاحب، تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ جب ایک لڑکی یا عورت گھر سے باہر نوکری کرنے نکلتی ہے تو اس کی وجہ ہمیشہ شوق یا وقت گزاری نہیں ہوتی۔ زیادہ تر عورتیں ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھیڑیے کی طرح دانت نکوس کر بیٹھ جانا مرد کی کمزوری ہوتا ہے، لیکن عورت کو اس سے بچنا خوب آتا ہے، اور جنہیں نہیں آتا وہ خود اپنی حفاظت کرنا نہیں چاہتی۔ کسی مجبوری کے تحت غلط رستوں پر قدم اٹھانا ان کی حماقت ہوتی ہے۔ حالات اور آپ جیسے مردوں سے گھبرا کر غلط راستوں پر پڑ جانا ہر لڑکی کی فطرت نہیں ہوتی۔ غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے بے ربط جملے ادا ہو رہے تھے۔ آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ اس کی اس حد درجے صاف گوئی پر انور صاحب دل ملا اٹھے۔ پھر ایک معمولی لڑکی کی یہ مجال کہ ان کے اپنے آفس میں ان پر یوں کیچڑ اچھال جائے۔ ہر لڑکی کو ایک جیسا سمجھنا چھوڑ دیں اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا بھی۔ انور صاحب، میں جس مجبوری
میں جس مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلی ہوں، کل خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے اور آپ کی نازوں پلی بیٹی کو ان حالات کے تحت باہر نکلنا پڑے اور اس کا واسطہ بھی آپ جیسے کسی شخص سے پڑ جائے تو وہ معصوم کہاں جائے گی؟ خدیجہ نے اطمینان سے کہا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم، اب کی بار ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ شکریہ سر، امید ہے آپ کی آنکھوں پر حرص و حوث کی جو پٹی بندھی ہے وہ تھوڑی سی سرک گئی ہوگی اور اب آپ کو اپنے گھر والوں کے چہرے بھی نظر آنے لگے ہوں گے۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، وہ اتنی باحوصلہ، باہمت اور بہادر کب سے ہو گئی تھی جو اپنے آفس کے ایک با اختیار شخص کو اتنا کچھ کہہ آئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اب اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ نئی جاب مل جانے کی وجہ سے اس کی ایک کمزوری ختم ہو گئی تھی۔ کہہ تو بہت کچھ دیا تھا لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت اسے مجبوراً یہاں گزارنا تھا۔ تب تک انور صاحب جیسے آدمی کے منہ لگنا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اتنا بہت کچھ بولنے کے نتائج کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی، ہر شخص مصروف تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا مار کا سر کر کے آئی ہے۔ انور صاحب کو کھری کھری سنانا یقیناً ناممکنات میں سے تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قطعی۔ قریب سے احمد عادل کی دھیمی آواز ابھری تو وہ چونک گئی۔ وہ پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے ریزائن کر دیا ہے، اس نے آہستہ سے بتایا۔ گڈ، ایسا تو کرنا تھا، پھر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ انور صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا، میں نے انہیں خوب سنایا، شاید کچھ غلط بھی ہو، لیکن نہیں، میں نے ایک بات بھی غلط نہیں کی۔ جانے مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے ایک نظر احمد عادل کی آنکھوں پر ڈالی۔ اوہ، ایک لمحے کو وہ ساکت سا ہوا، پھر اگلے ہی لمحے دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا کیا، بندے کو اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکال لینی چاہیے اگر وہ حق پر ہو۔ پھر آپ کو یہاں کون سا رہنا ہے جو پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی تو ہو جو انہیں آئینے میں ان کی بدصورت شکل دکھائے۔ اس کی باتوں پر خدیجہ کے دل میں ابھرتا اس طرح پھر سے ٹھہرنے لگا۔ جانے کیا تھا اس شخص کی باتوں میں، ایک اطمینان سا ہونے لگتا تھا۔ شکریہ، آپ نے اس وقت مجھے بڑی ڈھارس دی ہے، اس نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ انسان خود ٹھیک راہ پر چل رہا ہو، مطمئن ہو تو ڈھارس اسے اوپر والا دیتا ہے۔ ہمیشہ اسی سے مدد مانگیے، آپ کبھی مایوس اور ناکام نہیں ہوں گی۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر جس طرح آیا تھا اسی طرح پلٹ گیا۔ ان چند منٹوں کے دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ ہر ایک متجسس سا ہو گیا تھا کہ دو ایسے اشخاص کیا باتیں کر رہے ہیں جو ہمیشہ دوسروں سے لیے دیے رہتے ہیں اور صرف اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں۔ یقیناً ایک آدھ پوچھتا بھی، لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اسے اسی روز فارغ کر دیا گیا، اس کے سب ڈیوز کلیئر کر دیے گئے۔ شاید انور صاحب کو خوف تھا کہ وہ جو کچھ آج انہیں بند آفس میں سنا کر گئی ہے کل سب کے سامنے سنا بیٹھی تو وہ کیا کریں گے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ریزائن دینے کے بعد اس میں حوصلہ آ گیا ہے، کیونکہ اب اسے اپنی نوکری کی پرواہ تو تھی نہیں کہ بندہ نوکری کرتے وقت کافی محتاط رہتا ہے۔ اس روز آفس سے نکل کر کتنے عرصے بعد وہ بازار گئی، سب بہنوں اور اپنے لیے ایک ایک لون کا سوٹ خریدا۔ ارشد کے لیے سفید لون کا کرتا اور کاٹن کی شلوار کا سلا سلایا سوٹ لیا۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں اور جب وہ گھر پہنچی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سب بہنوں کے چہروں پر فکر مندی کے سائے پھیلے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ اسی وقت ارشد اندر کمرے سے نکلا۔ یہ تمہارے گھر آنے کا وقت ہے، 7:30 بج رہے ہیں، بہت آزادی مل گئی ہے تمہیں۔ اس کے الفاظ بھالا بن کر اس کے وجود پر گرے۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی، اس نے فارحہ نے اسے ٹوکنا چاہا۔ خاموش رہو تم، میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ جو جی چاہے کرتی پھرو۔ جب 6 بجے ہمیشہ گھر پہنچ جاتی ہو تو آج کہاں تھی؟ ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے۔ اس نے سب چیزیں وہیں صحن میں بچھے تخت پر رکھی اور آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے بھائی، آپ کو کیا پتہ نہیں وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ یہ چیزیں تو دیکھیں فارحہ باجی، آپ ہم سب کے لیے سوٹ لائی ہیں،
اور یہ کیک سموسے وغیرہ ہیں۔ شاید آپا کی پروموشن ہوئی ہے، اسی خوشی میں انہوں نے یہ خریداری کی ہے، اسی میں دیر لگ گئی ہوگی۔ ملیحہ جو لفافے دیکھ کر تجسس میں انہیں کھول رہی تھی بولی۔ ارشد کا دل لمحہ بھر کو شرمندہ ہوا، پھر اپنی ازلی ڈٹائی سے کہنے لگا، تو بتا نہیں سکتی تھی؟ آپ نے انہیں موقع کب دیا؟ چلیں اندر چل کے معافی مانگے ان سے، فارحہ نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ معافی؟ معافی کس بات کی؟ میں بھائی ہوں تم لوگوں کا، تم لوگ کیا کرتی ہو، کہاں رہتی ہو، اس کی خبر رکھنا، پوچھ گچھ کرنا میرا فرض ہے۔ اچھا، بڑی جلدی فرض یاد آ گیا آپ کو؟ فارحہ نے تنزیہ کہنا چاہا لیکن بات بڑھ جانے کے خیال سے خاموش رہی۔ میں بلاتی ہوں انہیں۔ وہ اندر چلی گئی۔ فارحہ کے کہنے پر وہ باہر تو آ گئی تھی لیکن جتنی خوشی خوشی اس نے سب کے لیے خریداری کی تھی وہ احساس اب ختم ہو گیا تھا، اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران اس نے انہیں بتایا کہ اس نے یہ جاب چھوڑ دی ہے، کل سے وہ ایک نئی کمپنی جوائن کر رہی ہے۔ پرانی کمپنی سے اسے اس کی جمع شدہ تھوڑی سی رقم ملی تھی جس سے وہ ان کے لیے یہ سب چیزیں لے آئی۔ نوکری چھوڑنے کی وجہ؟ ارشد نے اچانک پوچھا۔ وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا، اس نے اس کی جانب دیکھے بنا جواب دیا۔ پھر اتنے عرصے تک کیوں کرتی رہی وہاں جاب؟ لہجہ اس قدر طنزیہ تھا کہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس لیے کہ اس وقت تک مجھے دوسری نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے کہ مجھے نوکری کا شوق نہیں بلکہ یہ میری ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا جوان بھائی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا اور میں اپنی بہنوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا، پھر وہ پہلے ہی انور صاحب کی وجہ سے اس قدر ٹینشن میں تھی، اوپر سے ارشد کی باتیں۔ ہاں، ایک تم ہی کھلا رہی ہو ہمیں۔ وہ غصے سے ایک دم دھاڑا۔ بہت دھوس جماتی ہو اپنی کمائی کا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنا فرض سمجھ کے کر رہی ہوں، اور تم اس میں میرا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو خدا کے لیے میری راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، مجھ پر اپنی الٹی سیدھی باتوں سے زندگی مشکل نہ کرو۔ وہ کہتے کہتے زور زور سے رونے لگی۔ رو کر ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نوکری نہ کرو تب بھی گزارا چل سکتا ہے ہمارا، ہاں 1500 میں۔ اب کی بار فارحہ نے بھی لب کھولے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بھائی کہ اتنے لوگوں کی ضروریات کتنے پیسوں میں پوری ہوتی ہیں؟ کیا کرائے کے 1500 کافی ہیں اس کے لیے؟ تو کیوں بڑھا رہی ہیں؟ تو کیوں بڑھا رکھی ہیں تم نے اپنی خواہشات؟ اس کا انداز بدستور تھا۔ خواہشات؟ وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں تو ضروریات پوری نہیں ہوتی، تم خواہشات کی بات کرتے ہو؟ کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ سارے بل، کھانا پینا، پڑھائی کے اخراجات وغیرہ کیا 1500 میں پورے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، کچھ جمع بھی کرنا ہے یا نہیں؟ ابھی سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ ابھی سے؟ سفینہ بھابی جو کب سے اپنے کمرے میں ان کی باتیں سن رہی تھیں دروازہ کھول کے باہر آئیں۔ خدیجہ کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے، فارحہ بھی اب اس عمر میں ہے کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے، اور باقی دونوں کو بڑے ہونے میں کیا دیر لگنی ہے؟ کاش تم تھوڑے سے ذمہ دار ہوتے تو اس وقت خدیجہ کی شادی کی فکر کرتے، نہ کہ اسے گھر چلانے کے لیے نوکری کرنی پڑتی۔ سفینہ بھابی کی تلخ اور سچی باتیں ارشد کو مزید سلگا گئیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے ہمارے معاملات میں بولنے کو؟ کرائے دار ہیں، رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کریں۔ سفینہ بھابی تو اس کے اس جواب کے لیے جیسے تیار بیٹھی تھی۔ مجھ سے تمہاری ماں نے کہا تھا کہ ان بچیوں کا خیال رکھوں، مرنے سے پہلے چند گھنٹے مجھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر بس ایک ہی بات کی تھی کہ میری بیٹیاں خدا کے بعد تمہارے حوالے ہیں۔ میں غیر تھی لیکن انہیں مجھ پر بھروسہ تھا۔ تم سے تو وہ بہت مایوس تھی، ورنہ مرتے وقت اس قدر پریشان نہ جاتی۔ اوپر سنو خدیجہ، اپنی روٹین بدلو اور ان خاتون سے کہو ہمارے گھر کے معاملات میں نہ گھسیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ساری بہنیں رونے لگیں۔ انہیں اس سے پہلے بھی کوئی امید نہ تھی، لیکن آج تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ بنا ماں باپ اور بنا بھائی کے اس دنیا میں بالکل تنہا ہیں۔ مت رو بیٹا، اللہ ہے نا، اور اگر سمجھو تو تم لوگوں کے بہت نزدیک بھائیوں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے لڑکیاں اپنا بوجھ خود اٹھائیں تو اچھا ہے۔ سفینہ بھابی آگے بڑھ کر انہیں سمجھانے لگی۔ کچھ نہیں کرتے نہ صحیح، ہم کون سا ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے پریشانیاں تو کھڑی نہ کریں۔ فارحہ نے گلوگیر انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سمجھنے کی بات ہے، ویسے بھی کسی سے زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے سوائے ماں باپ کے، سب عارضی سہارے ہوتے ہیں۔
ایک ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تو ماں باپ ساری زندگی کریں لیکن بڑھاپے میں انہیں اپنی سگی اولاد سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ایسا ہی نفسا نفسی کا زمانہ ہے۔ سفینہ بھابھی کے بار بار سمجھانے پر وہ سب کچھ شانت ہو گئی۔ اچھا بھائی، وہ کپڑے تو دکھاؤ جو خدیجہ لائی تھی تم لوگوں کے لیے، انہوں نے ماحول کو بدلنے کی غرض سے کہا، اور پھر واقعی کچھ دیر بعد وہ تھوڑی دیر پہلے کی رنجش بھول کر اپنے اپنے سوٹ انہیں دکھانے لگی۔ وہ اپنی اس نئی جاب سے بہت خوش تھی۔ وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے بہت سازگار تھا۔ احمد عادل کے لیے اس کے دل سے بار بار دعائیں نکلتی، جانے کہاں ہوگا وہ اور کیسا ہوگا۔ کئی بار اس کا خیال ذہن میں آتا، کہیں بھی ہو مجھے کیا مطلب، وہ خود کو سمجھاتی، لیکن جانے کیوں رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہی چھم سے اس کا خیال، اس کی باتیں، اس کا چہرہ اس کی بند پلکوں میں آ اٹکتا۔ پھر وہ اسے سوچتے سوچتے جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی۔ کوئی مشکل ہوتی تو وہ تصویر میں اس سے مسئلے کا حل پوچھتی، پھر خود ہی کوئی حل ڈھونڈ کر مطمئن ہو جاتی۔ کوئی خوشی ملتی تو خوش خوش اسے سب بتاتی۔ جانے کیسا عجیب سا حال ہو گیا تھا اس کا۔ کبھی کبھی تو اپنی حماقت پر بہت ہنسی بھی آتی تھی، لیکن اور جب تصور حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا تو وہ کچھ لمحوں کو گنگ رہ گئی۔ کیا پہچانا نہیں آپ نے؟ وہ اس کی میز کے عین سامنے کھڑا تھا۔ جی نہیں، لیکن آپ یہاں کیسے؟ وہ خود کو سنبھال کر پوچھنے لگی۔ میں اپنے دوست ذیشان سے ملنے آیا تھا، یہیں آپ کے آفس میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، کافی مدد کرتے ہیں وہ، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں میری یہاں جاب کے سلسلے میں بھی انہوں نے کافی کوشش کی، ورنہ مجھ جیسی عام ٹائپسٹ کو اتنی اچھی جاب اتنی آسانی سے کہاں مل سکتی ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگی، آپ تو بیٹھنے کو کہیں گی نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ بات بدلنے کی غرض سے مسکرا کر اسے جتانے لگا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، بیٹھیے، میں تو یوں بھی فارغ ہوں، ابھی لنچ ٹائم ہوا ہے۔ وہ گڑبڑا کے بولی، جی ہاں، میں اسی لیے اس وقت آپ کے پاس آیا تھا۔ کہیے، دل لگ گیا آپ کا یہاں؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ دل لگنے کا کیا سوال، نوکری کرنی ہے۔ شکر ہے کہ یہاں کا ماحول اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ دراصل ایم ڈی صاحب خود بہت اچھے ہیں، ہر ایک کے کام پہ نظر رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں انور رفیع صاحب جیسے لوگوں کا گزر نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ آپ لنچ کریں گے؟ کچھ منگواتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، میں چلتا ہوں، اب جلد ملاقات ہوگی۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ جلد؟ لیکن کب؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ضبط کر کے خاموش رہی، پھر وہ چلا گیا۔ کتنی دیر تک وہ ڈسٹرب رہی، گھر آ کر بھی اس کا کھویا انداز سب بہنوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا رہا، لیکن وہ اپنے آپ میں کہاں تھی؟ اس شخص نے اس کا آپ چھین لیا تھا۔ اور دوسرے ہی روز جب وہ تیزی سے آفس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ بھی اوپر ہی جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، ابھی کل ہی تو آیا تھا وہ، آپ اتنی صبح؟ اچھا، وہ ہنسا، آپ بھی تو اتنی صبح موجود ہیں، لیکن میں تو یہاں جاب کرتی ہوں، یہ میری آفس ٹائمنگز ہیں، تو میں بھی یہاں جاب کر رہا ہوں آج سے۔ اس نے براہ راست خدیجہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ واقعی؟ وہ اپنے چہرے اور لہجے سے اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی۔ ملاقات رہے گی اب تو روز ہی۔ اس کی خوشی کو محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ جی ہاں ضرور۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر وہ گڑبڑا سی گئی، پھر اسی گھبراہٹ میں ایک ساتھ کئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر غائب ہو گئی۔ اس طرح وہ اس سے اپنی کیفیات چھپانا چاہتی تھی۔ احمد اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ عام سی اس لڑکی سے جانے کیوں متاثر ہو چلا تھا، لیکن یہ صرف پسندیدگی تھی یا محبت، ابھی جان نہیں پایا تھا۔ لیکن روز اسے دیکھ کر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ زندگی کے ساتھی کے لیے جو تصور اس کے ذہن میں ہے وہ اس پر پورا اترتی ہے۔ بے انتہا سلجھی ہوئی، پروقار اور سادہ شخصیت کی مالک۔ ایک دو بار وہ یوں ہی لنچ ٹائم میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ تکلف کی دیوار گری تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان پائے تھے۔
وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، جبکہ خدیجہ نے اپنے بارے میں بھی انتہائی ایمانداری سے سب کچھ بتا دیا کہ ماں باپ کے بعد گھر اسی کی نوکری کی بدولت چلتا ہے، یعنی آپ کا ایک عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ بولا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس کی اجازت تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ خدیجہ نے جان بوجھ کر لہجے کو خشک کر لیا۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اتنی اچھی شخصیت کا مالک، اس کے لیے اچھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی کہ آپ جب بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں میں آپ کا منتظر ملوں گا، بشرط یہ کہ آپ اس پر راضی ہوں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اور تب تک میں آپ کے لیے وقت گزاری کا سامان بن جاؤں؟ وہ ایک دم تلخ ہو گئی۔ خدیجہ؟ وہ اس کی بات پر حیران ہو گیا، پھر حیرانی نے دکھ کی جگہ لے لی۔ حیرت ہے، آپ اتنا ہی جان پائی ہیں مجھے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس عرصے میں آپ کے ساتھ پارکوں، ہوٹلوں اور سینما گھروں میں گھوموں گا، اپنی شاموں کو رنگین کروں گا، پھر جب کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو کوئی بہانہ بنا کر دامن چھڑا لوں گا؟ اس کے لیے مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے ارد گرد عزیزوں میں یہاں وہاں بہت لڑکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب میری منتظر ہیں، لیکن ہر لڑکی آپ کی طرح نہیں ہوتی، جس طرح ہر لڑکا مخلص اور سچا نہیں ہوتا۔ بریکٹ، بعض لڑکیاں لڑکوں کے ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنا ہر جذبہ، ہر سوچ اس لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھی تھی جسے میرا دل اور ذہن دونوں قبول کرتے، اور جب مجھے ایسی لڑکی نظر آ گئی تو یہ سب پہلی نظر میں نہیں ہوا خدیجہ، مہینوں لگے ہیں اس میں۔ میں نے بہت سوچا ہے اس سب پر کہ یہ سب وقتی تو نہیں ہے، پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے آپ سے کہنے میں دیر نہیں لگائی۔ آپ کو بھی اس کا حق ہے، آپ بھی اس پر سوچ سکتی ہیں۔ یہ ایک پل کی بات نہیں، عمر بھر کی بات ہے۔ سوچیں ضرور، نہ کرنے کا بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن پلیز میرے خلوص پر شک نہ کریں۔ خدیجہ کو شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اس کے لیے کس حد تک مخلص تھا، زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر یہاں لایا تھا، اور وہ اسی پر شک کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری احمد، وہ شرمندگی سے بمشکل بول پائی تھی۔ کوئی بات نہیں، پہلی بار آپ کے منہ سے اپنا نام سنا ہے، سب شکوے پل بھر میں دھل گئے۔ اچھا لگا مجھے آپ کے لبوں سے اپنا نام۔ وہ انتہائی دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ نے جو کچھ کہا میں نے اس پر یقین کر لیا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسا شخص میرے متعلق ایسا سوچتا ہے، لیکن میں نہ آپ کو اس سلسلے میں پابند رکھنا چاہتی ہوں، نہ خود کو۔ آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں، کسی ایک نے بھی حالات کے ہاتھوں خود کو مجبور پایا تو کم از کم دوسرا بدگمان تو نہ ہوگا۔ آپ کافی محتاط ہیں، وہ مسکرایا۔ دوسرا، ابھی اعتبار کی اس منزل تک نہیں پہنچی ہیں جہاں میں ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب خود آپ کا دل میرے حق میں گواہی دے گا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ ابھی ان باتوں کے جواب میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی سی چھا گئی۔ آتے جاتے سامنا ہوتا تو فقط ایک مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر آ کر ٹھہر جاتی۔ احمد عادل کی نظریں اپنے سوال کا جواب مانگتی تو وہ ان سے کترا کر گزر جاتی۔ ایک آفس میں کام کرنے کے باوجود، ایک دوسرے کے لیے اپنے اپنے دلوں میں اتنی سافٹ فیلنگز رکھنے کے باوجود وہ دونوں اجنبی نظر آتے۔ آفس کا کوئی شخص نہ جان سکا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا سوچتے ہیں، سوائے ذیشان کے، جو احمد کا بچپن کا انتہائی مخلص دوست تھا۔ یار، اس کی ہاں کے درمیان میں جو کچھ حائل ہے تم اسے بانٹنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ایک بار پھر احمد کو سمجھایا۔ اس کی 3 عدد بہنیں ہیں جو ماں باپ کے بعد اس کی ذمہ داری ہیں۔ ان کی شادی تک وہ خود شادی نہیں کرے گی۔ بھائی کو گھر کے مسائل اور بہنوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے ذیشان کو بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب ہے اس کی بہنوں کے لیے لڑکے تلاش کرنے چاہیے، ایسے لڑکے جو جہیز کے بھی طالب نہ ہوں۔ اس کی بات پر احمد کو ہنسی آ گئی۔ جی ہاں بڑی بھی، وہ اسے چھیڑنے لگا۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں؟ چلو ایک سے تو میں شادی کر لوں گا، باقی 2 کے لیے خیر ایک خاتون ہیں جو رشتے کراتی ہیں، ان سے رابطہ کریں گے۔ احمد کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہم اس معاملے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے شادی. خدا نخواستہ کوئی الٹا سیدھا لڑکا ٹکرا گیا تو خدیجہ بیگم خامخواہ بدگمان ہو جائیں گی. میں یہ رسک نہیں لے سکتا. الٹا سیدھا لڑکا؟ میں تمہیں الٹا سیدھا لڑکا نظر آتا ہوں؟ وہ برا مان گیا. ہیں؟ کیا تم سنجیدہ ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ جس لڑکی کو دیکھا نہیں، جانتے تک نہیں، اس سے شادی کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ یار یہ مذاق کا اچھا انداز نہیں ہے. تو مذاق کون کمبخت کر رہا ہے؟ شادی تو ویسے بھی جوا ہے. جسے دیکھ اور جان رکھا ہو، کیا وہ ہمیشہ اچھا شریک زندگی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو آپ کے نصیب پر منحصر ہے. بہرحال دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ امی اور بہنیں جا کر اس کی بہن کو دیکھ آئیں گی، تصویر بھی لے آئیں گے. ان لوگوں کو پسند آ گئی تو کوئی حرج نہیں. میں کون سا تمہاری طرح کسی سے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں. پھر خدیجہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے اس کا. امی کو بھی بس اچھی لڑکی چاہیے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی. اچھے دوست بھی خدا کا انعام ہوتے ہیں. احمد اس کے خلوص سے متاثر ہو کے بولا. کوئی احسان نہیں یار، امی بہنیں تو پہلے ہی شادی پر زور دے رہی ہیں. وہ اس کا ہاتھ دبا کر مسکرایا. ذیشان کے گھر والوں کو فارحہ پسند آئی تھی. ویسے بھی وہ اپنی سب بہنوں میں خوش شکل اور سگڑ تھی. امی کے انتقال اور خدیجہ کی نوکری کرنے کے بعد اسی نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا. ذیشان کی امی کو ان کے حالات نے بھی بہت متاثر کیا تھا. انہوں نے خدیجہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ انہیں فارحہ کے علاوہ کسی اور شے کی طلب نہیں ہے. شاید ذیشان نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا. وہ کافی سمجھدار اور نیک دل خاتون تھی. اب یہ فارحہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اتنے اچھے گھر میں بیاہ کر جا رہی تھی. خدیجہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ سب احمد کی کوششوں کی بدولت ہوا ہے. وہ دل سے اس کے شکر گزار تھی جس نے اس کی بہن کے لیے باعزت گھرانے کا رشتہ بھجوایا تھا. فارحہ کی شادی میں پہلی بار ارشد نے گھر کے کسی کام میں دلچسپی لی تھی. خرچ کے لیے بھی جانے کہاں سے 25,000 لا کر اس کے ہاتھ میں رکھے تھے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ذیشان کے گھر والوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. انہوں نے سختی سے جہیز لینے سے انکار کر دیا ہے. باقی دوسرے خرچوں کے لیے میں نے جمع کر رکھا ہے. وہ انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگی. جانے کیوں بھائی کی اس چھوٹی سی مہربانی پر اس کا دل بھر آیا تھا. کوئی بات نہیں، شادی میں تو جتنا بھی ہو کم ہوتا ہے، رکھو اسے. وہ نرمی سے بولا تو وہ اٹھ کر اس کے کاندھے سے لگ کر سسکنے لگی. ارشد کا ہاتھ آ کر اس کے بالوں پر ٹک گیا. ان دنوں وہ بہت خوش تھی. ایک تو فارحہ اتنے اچھے گھر میں بیاہ کر جا رہی تھی، دوسرا ارشد کا دلچسپی لینا اس کے لیے بہت خوشی کا سبب تھا. لیکن اس روز جب آفس سے باہر نکلنے پر اسے پتہ چلا کہ مین روڈ پر فائرنگ کے سبب بس، رکشہ، ٹیکسی سب بند ہو چکے ہیں تو وہ ایک دم ہراساں سی ہو گئی. شام کے ڈھلتے سائے اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے. گھر کس طرح پہنچوں گی میں؟ یہی سوال اسے پریشان کر رہا تھا. آئیں خدیجہ، میں چھوڑ دوں آپ کو گھر. احمد جو ہمیشہ اس کے بس میں سوار ہونے کے بعد ہی گھر جاتا تھا، اسے پریشان دیکھ کر نزدیک آیا. یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہنگامہ اور بڑھ سکتا ہے. وہ اس کی جھجک کو محسوس کر کے بنا اس کے جواب کا انتظار کیے پارکنگ کی جانب جانے لگا. وہ بھی سست قدموں سے اس کے پیچھے چل دی. وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا. وہ نظر انداز کر کے پچھلا دروازہ کھولنے لگی جو اندر سے لاک تھا. وہ اس کی حرکت پر مسکرایا، پھر جھک کر اندر سے لاک کھول دیا. وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. کبھی کبھی خود پر لگائی گئی تعزیرات میں نرمی کرنا کیا اچھی بات نہیں ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ یوں مرر سے اسے دیکھ کر بولا. جی نہیں، میں کسی بھی قسم کا سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی. وہ ہمیشہ کی طرح محتاط انداز میں بولی. اس کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا. پھر پورے راستے وہ کچھ نہیں بولا. گھر سے کچھ دور اس نے گاڑی رکوائی، پھر اتر کر اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اپنی گلی میں مڑ گئی. احمد اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سی سانس بھر کر گاڑی سٹارٹ کر دی. کس کے ساتھ آئی تھی خدیجہ بی بی؟ ویسے تو بڑی پارسا بنتی ہو. پیچھے سے اچانک آ کر اکرم سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کی سانسیں اٹک گئیں. تمہیں اس سے مطلب؟ ہٹو سامنے سے. اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر اس نے سختی سے کہا. مطلب کیوں نہیں ہے جی؟ آخر ہمارے محلے کی عزت کا سوال ہے. تم جیسی لڑکیوں سے یہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے. وہ انتہائی ذلالت سے مسکرایا. مجھ جیسی لڑکیوں سے؟ اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. خود اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے، تم غور تو کرو، کوئی برائی نہیں ہے مجھ میں. وہ ڈٹائی سے ابھی تک سامنے کھڑا تھا.
میں تمہارے بارے میں غور کرنے سے پہلے مر جانا پسند کروں گی، اور اب ہٹو میرے آگے سے، ورنہ تم جیسوں کو ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے۔ کیا کر لو گی؟ اس نے ایک دم خدیجہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت! اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر ایک زوردار تھپڑ اکرم کے منہ پر رسید کر دیا۔ ہمت تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی۔ اس کی اس جرت نے اسے چراغ پا کر دیا۔ اسے پکڑنے کے لیے وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ فارحہ، ملیحہ، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو جلدی سے۔ گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ محلے کے دو ایک دروازے اور کھڑکیاں کھل گئیں۔ خود کو تماشا بنتے دیکھ کر وہ تیزی سے اندر گھس گئی اور تخت پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا آپا؟ فارحہ، ملیحہ اور مدیحہ اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ سفینہ بھابھی بھی شور سن کر نکل آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ محلے کے کسی بزرگ نے باہر نکل کر اکرم سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے بزرگوار؟ محلے کی عزت ہماری عزت ہے۔ اکیلی لڑکیاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، گھروں میں اجنبی لڑکوں کو بلاتی ہیں۔ ذرا سا سمجھا دیا تو الٹا چیخنے لگی۔ اکرم نے بلند آواز میں سب کو بتایا۔ ہاں، تمہیں محلے کی عزت کا جتنا خیال ہے ہمیں معلوم ہے۔ کسی نے کہنا چاہا لیکن اپنی عزت اپنے ہاتھ کے مصادق خاموش رہا۔ پھر بھی بیٹا، بہو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ ان کا تماشا نہیں بنوانا چاہیے۔ پھر یہ بچیاں تو جن حالات میں عزت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ انہی بزرگ نے دبے لفظوں میں اسے سمجھایا تو وہ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر مزید سلگ گیا۔ جی ہاں، غیر مردوں کے ساتھ رات گئے گاڑی میں آنا بڑی عزت کی بات ہے۔ پوچھئے اس پارسا سے جا کر کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ۔ میں اپنے محلے میں ایسی گندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ تم خود کتنے پانی میں ہو، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ سفینہ بھابھی کے میاں افتخار بھائی بھی گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے الزامات پر مزید برداشت نہ کر سکے۔ آپ کیوں نہ حمایت کریں گے ان کی؟ آپ کو تو گھر بیٹھے مال مل جاتا ہے مفت میں۔ وہ انتہائی کمینگی سے بولا تو افتخار بھائی نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر محلے کے کئی لوگوں کو بیچ میں آنا پڑا۔ اکرم کے ساتھی بھی اس جھگڑے میں شامل ہو گئے تھے۔ اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اندر ان سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ سفینہ بھابھی سمجھا سمجھا کے تھک گئی تھیں۔ برا ہوا کہ اسی دوران ارشد گھر چلا آیا۔ اپنے گھر کے آگے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ اس کا پوچھنا تھا کہ ہر شخص مختلف انداز میں اسے تفصیل بتانے لگا۔ ہر شخص کی کوشش تھی کہ وہ ہمدرد بن کر سب کچھ بتائے۔ اکرم الگ غصے میں چلا رہا تھا۔ سمجھا لو اپنی بہنوں کو، شرافت سے رہیں اس محلے میں، ورنہ یہ محلہ خالی کر دیں۔ جو کچھ کرنا ہے کسی اور محلے میں جا کے کریں۔ ارشد کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اکرم کے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں تمہیں بھی، اور رہی میری بہنیں تو وہ کیسی ہیں مجھے معلوم ہے۔ اب اگر ایک لفظ بھی ان کے لیے منہ سے نکالا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اکرم اور اس کے ساتھی اس پر چڑھ دوڑے۔ محلے کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا لیکن تب تک کافی مار کٹائی ہو چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، بات کو مت بڑھاؤ، بات تھانے کچہری تک گئی تو دونوں کو مشکل ہوگی۔ ختم کرو یہ جھگڑا۔ انہی بزرگ کے بار بار سمجھانے پر دونوں کو عقل آئی۔ افتخار بھائی ارشد کو سمجھا کر اندر لے گئے۔ سب بہنیں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ اس کے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ بکھرے ہوئے بال اور پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ ذرا باہر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے چلوں گا، بینڈیج وغیرہ کروا لینا، افتخار بھائی نے کہا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، وہ غصے میں بولا اور ان چاروں کو گھورنے لگا۔ ہمت کیسے ہوئی اس گنڈے کی ہمارے دروازے پہ آ کے ہنگامہ کرنے کی اور کچھ بولنے کی؟ کیا ہوا تھا؟ کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ خدیجہ کے آفس کے سامنے فائرنگ کے سبب وہاں کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی۔ ان کے ایک کولیگ نے انہیں یہاں ڈراپ کر دیا۔ ظاہر ہے اکیلی اتنی رات گئے، وہاں ٹھہر تو نہیں سکتی تھی، کسی بھی سہارے سے گھر تو پہنچنا تھا۔ اس منہ اکرم نے انہیں گاڑی سے اترتے دیکھ لیا، بہانہ ہاتھ آ گیا، لگا خدیجہ سے بکواس کرنے۔ یہ بھی پہنچ گئے، انہیں بھی الٹا سیدھا سنانے لگا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا اس نے تماشا بنا ڈالا۔ سفینہ بھابھی طریقے سے ارشد کو سمجھانے لگی۔ ایسے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں دوسروں پہ تہمت لگانے کی، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ محلے والے بھی سب ایک سے ایک ہیں، ڈرتے ہیں اس خبیث سے۔
کوئی نہیں بولا بیچ میں سوائے بیگ صاحب کے۔ افتخار بھائی بولے۔ خدیجہ کے کانوں میں اکرم کی دھمکی گونجنے لگی جس میں اس نے محلے والوں کو اکٹھا کر کے تماشا دکھانے کی دھمکی دی تھی، اور آج اس نے وہ سب کچھ سچ کر دکھایا تھا۔ جلدی نکلا کرو آفس سے، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے فون کر کے بلا لیا کرو، میں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ ارشد کی غیرت جانے کیسے جاگ گئی تھی۔ کہاں فون کروں تمہیں؟ تم گھر پر ہوتے ہو؟ گھر سے باہر بھی کہیں ٹھکانہ ہو تمہارا؟ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ آج اگر ابا زندہ ہوتے یا ارشد ہی کسی قابل ہوتا تو اسے یوں دھکے نہ کھانے پڑتے، نہ ہی اکرم کی ایسی مجال ہوتی۔ تانے مت دیا کرو مجھے۔ وہ پھر ہتے سے اکھڑ گیا اور بھن بھن کرتا اندر چلا گیا۔ افتخار بھائی نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے جاتے دیکھا، پھر سفینہ بھابھی کو اٹھ جانے کا اشارہ کر کے اپنے پورشن کی طرف چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد کافی دن تک وہ سہمی سہمی رہی۔ اسے لگتا اکرم پیچھے سے آ کر پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور وہ ایک بار پھر محلے بھر میں تماشا بن کے رہ جائے گی۔ فارحہ کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے جب وہ آفس سے آ رہی تھی تو وہ ایک بار پھر بس سٹاپ پر اس سے ٹکرا گیا۔ سنا ہے فارحہ کی شادی کر رہی ہو تم؟ اس کے قدم وہیں جم کے رہ گئے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھ سے بھی چکر چلا چکی ہے وہ انتہائی کمینگی سے کہنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں نے تمہیں گھر بلا کر بات کی تھی، جب تم تیار نہیں تھے تو کہیں تو کرنی تھی اس کی شادی۔ میرے انکار کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کہیں بھی اس کی شادی کر دو۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ پھر پلیز اکرم، تم کس بات کا بدلہ لے رہے ہو ہم سے؟ ہم نے کیا برا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماں باپ کے بعد زندگی ویسے بھی ہم پر بہت تنگ ہے، تم اور مت کرو اللہ کے لیے، ورنہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو امچ آئے۔ وہ بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن تھی بہرحال ایک نازک سی لڑکی ہی۔ اللہ کا ڈراوا مت دو، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فارحہ کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیا کر لو گے تم؟ وہ دھیرے سے چیخ پڑی۔ کچھ بھی۔ بارات یا تو آئے گی نہیں، آئی تو بنا دلہن کو لیے لوٹ جائے گی۔ وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ اس سمے خدیجہ کو وہ دنیا کا سب سے بدصورت شخص نظر آیا، حالانکہ بظاہر وہ کافی خوش شکل شخص تھا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ یہ تو تم اس وقت دیکھنا۔ ہاں ایک صورت ہے۔ وہ بغور اسے تکنے لگا۔ کیا؟ اگر تم راضی ہو جاؤ۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، تم نے منع کر دیا۔ نتیجہ بھگت لیا تماشا بنا کے اپنا۔ میں جو کہتا ہوں کر دکھاتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ صرف دھمکیاں دے رہا ہوں۔ لیکن مجھ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم اچھے خوش شکل ہو، تمہیں تو کوئی بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے، وہ کمزور لہجے میں کہنے لگی۔ شکل کا کیا کرنا ہے؟ تم ٹھیک ٹھاک کماتی ہو، گھر آرام سے چل سکتا ہے۔ پھر مجھ جیسے بدنام شخص کو کون اپنی خوش شکل اور اچھی لڑکی دے گا؟ میں جانتا ہوں۔ وہ پھر مسکرایا۔ اور دوسرا، تمہیں بھی تو کوئی اچھا لڑکا ملنے سے رہا، بہنوں کے چکر میں خوار ہو رہی ہو۔ پھر اس واقعے کے بعد تو خدیجہ سن رہ گئی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ وہ جاب کر کے اچھا کما لیتی ہے۔ اسی لیے وہ فارحہ کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فارحہ ایک گھریلو سی لڑکی ہے۔ کیوں تیار ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر پوچھنے لگا۔ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی جب تک میری سب بہنوں کی شادی نہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، کچھ سال لگیں گے، میں انتظار کر لوں گا، باقی کی زندگی تو چین سے کٹے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ پست انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سوچ لو پھر، تمہاری بہن کی سسرال بھی مجھے معلوم ہے، سب کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں گا تمہاری بہن کا۔ بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں مجھے اس کی جو کسی اجنبی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ وہ پیچھے سے بولا۔ خدیجہ نے رک کر بے بسی سے اسے دیکھا، پھر جیسے رضامندی سے سر جھکا لیا۔ فارحہ کی شادی کافی سادگی سے گھر کے سامنے چھوٹا سا ٹینٹ لگا کر ہوئی تھی، لیکن ذیشان کی امی نے ولیمے میں سب ارمان نکالے تھے۔ بری بھی وہ نہایت شاندار لائی تھیں۔ ولیمے میں اپنے ہر ملنے والے سے انہوں نے خدیجہ کا تعارف بہت اچھے لفظوں میں کروایا تھا، اور وہ جو اکرم کی وجہ سے بہت پریشان تھی، فارحہ کا رشتہ اتنے اچھے گھرانے سے جڑ جانے پر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ آؤ تمہیں اپنی ایک عزیز دوست سے ملواؤں، بلکہ بہن ہی سمجھو۔ وہ اسے لیے ہوئے ایک باوقار سی خط۔ بلکیس بہن، ان سے ملیے، یہ فارحہ کی بڑی بہن ہے۔ ماں باپ کے بعد بڑی ذمہ داری سے گھر سنبھالا ہے اس بچی نے،
میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا؟ اچھا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کے۔ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے ہاتھ تھام کر اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں باقی مہمانوں کو دیکھ لوں۔ ذیشان کی امی وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اس سے اس کے گھرانے کی تفصیل پوچھنے لگی۔ خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے بیٹا۔ تم جس بہادری سے سب کو سنبھالے ہوئے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم ایک باہمت لڑکی ہو۔ مجھے سب کچھ بتایا تھا نگہت بہن نے تمہارے بارے میں۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، ہم سب مل جل کر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ وہ ان کے تعریفی انداز پر شرمندگی سے بولی۔ خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے اور اپنا کرم کرے۔ ان کے لہجے میں ستائش اور محبت تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ان کے پاس سے اٹھ کر کسی اور سے باتوں میں مصروف تھی تو اس نے دیکھا کہ احمد عادل بلقیس آنٹی سے باتوں میں مصروف تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلقیس آنٹی تمہاری امی یا پھر کوئی اور رشتہ دار خاتون ہے؟ اس نے بلا ارادہ اسے تکتے ہوئے سوچا۔ احمد کی نظر اس پر پڑی تو اسے یوں خود کو دیکھتے ہوئے پا کر وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ خدیجہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ فارحہ کے پاس اسٹیج کی طرف جا رہی تھی تو وہ سامنے آ گیا۔ اجنبی، کاش اجنبی ہوتا، اس نے زیر لب کہا۔ کیا مطلب؟ خدیجہ نے پھر سے خود پر بے نیازی اور سنجیدگی کا خول چڑھا لیا۔ میں تو پوری شادی میں آپ کی وجہ سے اجنبی بنا رہا کہ کہیں میری کوئی پیش رفت آپ کو بری نہ لگ جائے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا کہ لوگ خواہ مخواہ خود پر بے نیازی کی چادر چڑھائے رکھتے ہیں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو وہ پھر سے پگھلنے لگی۔ کتنا مشکل تھا یہ خود کو سمجھانا۔ ایسی باتوں، ایسی نظروں اور ایسے لہجوں کے سامنے پتھر بنے رہنا کس قدر کٹھن کام تھا۔ آپ جانے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھے بنا جواب دے کر وہاں سے جانے کو تھی کہ وہ بول اٹھا۔ میری امی کیسی لگی آپ کو؟ آپ تو انہیں بہت پسند آئی ہیں۔ اچھا، وہ آپ کی امی ہیں؟ انتہائی مشفق، ملنسار اور پرخلوص ہیں۔ اور بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بیٹے کے بارے میں بھی میری وہی رائے ہے، وہ بمشکل کہہ کر فوراً وہاں سے چلی آئی اور احمد اس کے جواب پر مسرور سا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر یوں ہی ایک دن جب وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکل رہی تھی تو احمد اس کے پاس چلا آیا۔ خدیجہ، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، راستے میں ہو جائیں گی۔ ہرگز نہیں، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیوں، کیا قباحت ہے؟ آفس میں آپ بات نہیں کرتی، فون آپ کے ہاں ہے نہیں، باہر کہیں ملنا ممکن نہیں ہے، تو پھر پلیز خدیجہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلا گیا۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ یہاں کھڑے کھڑے تو ہرگز نہیں ہو سکتی، چلیے راستے میں بتا دوں گا۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ اس روز آپ نے جب مجھے گھر چھوڑا تھا کتنا ہنگامہ ہوا۔ میں اب دوبارہ وہی سب برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا ہوا تھا؟ آپ کے بھائی نے مائنڈ کیا تھا؟ وہ بے چین ہو گیا۔ بھائی کو تو بعد میں معلوم ہوا۔ آپ شاید نہیں جانتے، جو لڑکیاں بنا ماں باپ کی زندگی گزارتی ہیں، دنیا کا ہر شخص ان کی ذات پر حق جتانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت، معمولی سی غلطی بھی ان کے لیے گناہ عظیم بن جاتی ہے، تماشا بن جاتا ہے ان کا، جیسے اس روز میرا بن گیا تھا۔ اب جب میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں تو ہر نظر مجھ سے یہ سوال کرتی ہے، کون تھا وہ شخص جس کے ساتھ تم اس روز گھر آئی تھی؟ کیا رشتہ تھا تمہارا اس سے جو تم اتنے مزے سے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی آئیں؟ اس کی آواز کب کپانے لگی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری خدیجہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ شرمندگی سے بول رہا تھا کہ خدیجہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب لڑکیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو تنہا زندگی کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو میں، لیکن آپ ہمیشہ خود کو مجھ سے الگ سمجھتی ہیں۔ کیا آپ کی ذمہ داریاں میری ذمہ داری؟ ہرگز نہیں، یہ قطعی میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ خدیجہ کا لہجہ خشک ہو گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ سے بات کہاں کی جائے؟ وہ ہار مان گیا۔ آپ کل آفس میں لنچ ٹائم میں آ جائیے گا۔ میں لنچ کے لیے باہر نہیں جاتی ہوں، نہ ہی کینٹین وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل کا لنچ آپ کی طرف سے۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ دوسرے ہی روز جب سب کے لنچ کرنے جانے پر وہ تنہا اپنی ٹیبل پہ بیٹھی تھی تو وہ آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا لائی ہیں آپ؟ بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے خاموشی سے سینڈوچز نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ بس یہی؟ بڑی کنجوس ہیں بھائی آپ، دعوت بھی دی اور ان پر ٹرکھا رہی ہیں۔ میں تو روز ہی لنچ کرتی ہوں۔ دوسری دعوت میں نے نہیں دی تھی، آپ خود ہی تیار ہو گئے تھے۔
پہلی بار وہ یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ ارے لنچ کو چھوڑیے، ہمارے لیے تو آپ کی مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ اس کے چہرے سے سرکتی سنجیدگی کی چادر خود احمد کو بھی خوشگوار موڈ میں تبدیل کر گئی۔ آپ کو ضروری بات کرنے والے تھے، خدیجہ نے جلدی سے کہا۔ کرتے ہیں بھائی، کچھ پیٹ میں تو جانے دیں پہلے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لنچ میں روز سینڈوچز کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یا خدا، آپ سنجیدہ بھی ہوں گے یا نہیں؟ اسے بدستور ایک ہی موڈ میں دیکھ کر خدیجہ نے کہا تو وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ ہم تو پہلے دن سے ہی سنجیدہ ہیں آپ کے لیے، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ یہ پہلا اور آخری لنچ تھا میری طرف سے، آئندہ ایسی کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ لنچ ٹائم ختم ہونے میں بھی 15 منٹ رہ گئے ہیں، کچھ دیر بعد یہ کمرہ بھانت بھانت کے لوگوں سے بھر جائے گا۔ خدیجہ نے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے امی سے بات کی تھی آپ کے بارے میں۔ وہ بیچ میں اپنی بات کا تاثر اس کے چہرے پہ دیکھنے کے لیے رکا، پھر کہنے لگا۔ وہ میرے اس فیصلے سے خوش ہوئیں، انہیں آپ پسند آئیں، لیکن وہ جلد میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ دراصل ایک طویل عرصے سے تنہا رہی ہیں وہ، ابو اور میں سارا دن گھر سے غائب رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی ان کو۔ پہلے میں تعلیم مکمل کرنے پھر نوکری کا بہانہ بناتا رہا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میں سیٹ ہو چکا ہوں تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ جب تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی میرے انکار کا جواز بھی تھا، لیکن اب میں نے آپ سے پہلے ہی روز کہہ دیا تھا احمد کہ میں نہ خود پابند ہوں نہ آپ کو کر رہی ہوں۔ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مسائل ہیں، جب تک ان سے نہیں نپٹ لیتی ایسا نہیں سوچ سکتی۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ لیکن ہم مل کر نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں بعد میں سب کچھ مختلف ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتی میری بہنیں کسی کو بوجھ لگیں۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ احمد کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی، میں آپ کے گھر والوں کو بھی ایسا نہیں سمجھتی، لیکن زندگی سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنا بوجھ اپنے ہی کاندھوں پر اٹھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جس قدر لوگوں کے بدلتے رویے کا بوجھ اپنی روح پر برداشت کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ اپنی امی کا کہا نہ ٹالیں۔ ماں جیسی ہستی ہر شے، ہر رشتے اور ہر جذبے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ان کی پریشانی کو سمجھیں اور اپنا گھر بسا لیں۔ میرے لیے یہ احساس کافی ہے کہ آپ جیسا شخص میرے لیے اپنے دل میں پرخلوص اور سچے جذبات رکھتا ہے، اس لیے کچھ نہ مل کر بھی مجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ اور میں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ ان ساری باتوں میں آپ نے میرا ذکر نہیں کیا۔ میرے لیے صرف یہ احساس کافی نہیں ہے کہ آپ میرے لیے کیا سوچتی ہیں، میرے لیے آپ کو پانا سب سے اہم ہے۔ میں نے کبھی کسی کے لیے اس انداز میں نہیں سوچا، اور اب جو سوچا ہے تو اس میں خیانت کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں تو ساری زندگی دوگلی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے لیے آپ کا انتظار کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ میں تو بس امی کے اصرار پر، خیر میں ان کو سمجھا لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس دن آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئیں اس کے دوسرے ہی دن میری امی آپ کے ہاں ہوں گی۔ خدیجہ کی نظروں میں اکرم کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ اس کی بہنوں کی شادیوں تک رکا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے اس سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ زبردستی دھمکی سے یہ بات منوانا چاہتا تھا، اور اس میں اس کی کوئی چاہ نہیں بلکہ غرض شامل تھی، جبکہ احمد اس سلسلے میں پرخلوص اور سچا تھا۔ قسمت نے اسے عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، اور اگر جو وہ خود غرض بن جاتی تو اس کی بہنوں کا مستقبل بس یہیں آ کر اس کی ہر سوچ ختم ہو جاتی تھی۔ پھر بھی وہ خدا سے نا امید نہیں تھی، اسے آنے والے وقت کا انتظار تھا، لیکن ابھی وہ کسی بھی طرح احمد سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں یہاں تو ایک پل کی خبر نہیں۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں احمد کو پھر سے سمجھایا۔ وہ کسی بھی طرح اسے اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات نے احمد کو ایک پل کے لیے خاموش سا کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک شاکی سی نظر اس پہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ خدیجہ کی پلکیں ضبط کے باوجود نم ہو گئیں۔ ایک بےحد مخلص اور سچے شخص کو خود اپنے ہاتھوں کھو دینا کس قدر مشکل امر تھا۔ کیوں کہا میں نے اس سے ایسا؟ لیکن پھر میں کیا کرتی؟ کیا پتہ بعد میں میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، میں اسے ایک طویل عرصے اپنا انتظار کراؤں لیکن بعد میں مجبوری ظاہر کر کے الگ ہو جاؤں۔ کیا یہ اور بری بات نہ ہوتی؟ لیکن مجبوری؟ میں آخر مجبور کیوں ہوں؟ میری اپنی زندگی ہے۔ ایک کم ظرف شخص کی دھمکی دینے پر میں نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی کے زبردستی کرنے پر اپنی زندگی اس کے قدموں میں ڈال دوں؟
मैं मुकाबला भी तो कर सकती हूँ हालात का, जैसे अब तक करती आ रही हूँ। ये ठीक है कि उसके हाथ हमारी कमज़ोरी है, लेकिन क्या करूँ मैं आखिर? उसने अपना सर थाम लिया। क्या हुआ खदीजा, तबीयत तो ठीक है? उसकी कोलीग समन ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा तो वो सब कुछ भूल कर चेहरे पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट ले आई। हाँ ठीक है, यूं ही थकन हो गई। उन्हीं दिनों मोहल्ले की एक खातून के ज़रिए मलीहा का एक रिश्ता आया तो वो सब कुछ भूल कर उसमें मसरूफ़ हो गई। लड़का मलीहा की तरह कम उम्र था, अपनी माँ के साथ तन्हा रहता था। तीनों बहनों की शादियाँ हो चुकी थीं, दोनों भाई शादी के बाद अलग अलग घर लेकर रह रहे थे। अब घर में सिर्फ माँ बेटे रह गए थे। तन्हाई से घबरा कर ही माँ बेटे की जल्दी शादी कर रही थी। फैमिली बहुत अच्छी है, एक माँ है, पूरे घर पे राज करेगी। नंदों का क्या है, कभी कभी आएंगी मेहमानों की तरह। जिठानियों के झगड़े भी नहीं, वो अपने अपने घरों में रहती हैं। लड़का बड़ा खुश शक्ल और खुश मजाज है। मेरी बहन के मोहल्ले में रहते हैं वो लोग। मोहल्ले की खाला ने तफसील से उसे बताया तो वो बोली, और तो ठीक है खाला, लेकिन एक तो वो लोग हैदराबाद में रहते हैं, दूसरा अभी मलीहा भी बहुत छोटी है। हैदराबाद की तुमने खूब कही, कौन सा कोसों दूर है। लोग दूसरे मुल्कों में अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं। दूसरा मलीहा 17-18 की तो होगी। तुम्हें अभी मदीहा को भी ब्याहना है। कुछ अपने लिए भी सोचा है या नहीं, या बहनों के चक्कर में बूढ़ी हो जाओगी? उनकी बात पर वो खामोश सी हो गई तो वो फिर से बोली, देखो बेटा, तुम्हारे भले को कहती हूँ, शादी का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। बाद में भाई भावज का मुंह देखने से बेहतर है तुम भी वक्त पर अपने घर बार की हो जाओ। मैं तो कहती हूँ मलीहा के बाद मदीहा की जिम्मेदारी भाई पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए भी कोई लड़का देखती हूँ। आखिर तुम्हारी माँ मेरी बहन बनी हुई थी, मुझे तुम्हारी भी बड़ी फिक्र है। नहीं खाला, सब बहनों से पहले मैं कुछ नहीं सोच सकती। अरशद को मैं जानती हूँ कितना लाउबाली है। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, तुम कहो तो बुलवाऊँ उन लोगों को, लड़के को भी बुलवा लेंगे। अच्छे लोग लगे तो एक दिन हैदराबाद जाकर घर बार देखेंगे। वैसे तो मेरी बहन जानती है अच्छी तरह उन्हें। ठीक है, आप बुलवा लें उन्हें, उसने रजामंद होते हुए कहा। मलीहा को पता चला तो वो दबे दबे लफ्ज़ों में कहने लगी, लेकिन आपा अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स 3 महीने बाद हैं, फिर वो लोग इतने दूर हैं। हाँ, इस पर मैंने भी सोचा था, लेकिन खाला जी ने बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बेहद अच्छा है। इम्तिहान तुम शादी के बाद भी दे सकती हो, या फिर हम उन्हें तुम्हारे इम्तिहानों तक शादी के लिए रोक सकते हैं। तब तक तैयारी भी हो जाएगी अच्छी तरह से। रहा हैदराबाद तो वो इतना दूर भी नहीं। उसने रसानियत से उसे समझाया तो वो खामोश हो गई। फिर कुछ दिनों बाद लड़के की माँ अपनी 2 बेटियों और एक बहू के साथ मलीहा को देखने कराची आई। सज्जाद भी हमराह था। लोग तो बस ठीक ठाक थे, लेकिन लड़का काफ़ी माकूल था। वह मुश्किल 22 या 23 साल का होगा। एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम था। इतना कमा लेता था कि माँ और बीवी का खर्च अच्छे से उठा सके। घर भी अपना था। बकौल उसकी माँ के आगे तरक्की के बहुत चांसेस थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जाने क्यों उसका दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं था। उनके जाने के बाद भी वो काफ़ी दिनों तक सोचती रही तो खाला जी ने उसे फिर से समझाया, देखो बेटा, ज़्यादा सोच विचार करके तुम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकालो। लड़के की माँ को बेटे की शादी की जल्दी है, ये ना हो कि तुमसे मायूस होकर वो कहीं और लड़की देख बैठे। वो तो ठीक है खाला जी, जाने दिल क्यों राज़ी नहीं हो रहा। मलीहा बहुत सीधी सादी मासूम सी है। वो लोग ख़ास करके लड़के की माँ बहुत तेज़ खातून लगी। मुझे काश इस वक्त अम्मा अब्बा ज़िंदा होते तो फ़ैसला करना कितना आसान होता, उनका तजर्बा ही काम आता। वो अफसरदगी से कहने लगी, समझदार तो बेटा तुम भी कम नहीं हो माशाल्लाह से। बस अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह करो अपनी बहन से। सब तसल्ली कर ली है मैंने। ठीक है तो फिर आप हाँ कर दें। वो नीम दिली से रजामंद हो गई। यूँ मलीहा भी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। उसे सारा वक्त मदीहा की फिक्र रहती। वो ना समझ और कम उम्र थी, लेकिन सफीना भाभी के दम से उसे कुछ तसल्ली थी। वो घर के कामों से जल्दी जल्दी फारिग हो जाती। फिर मदीहा के स्कूल से आने तक या तो खुद उनके पोर्शन में चली आती या उसे बुला लेती। वैसे भी अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी थी, तो वो खुद को तन्हा महसूस करके बहाने बहलाने की कोशिश किया करती थी। यूँ उनका वक्त भी अच्छा कट जाता था। मलीहा शादी के 1 माह बाद ही सज्जाद के साथ कराची आई थी और उसे खुश देखकर वो मुतमईन हो गई थी। उसके सारे अंदेशे दम तोड़ गए थे। लेकिन अगली बार जब वो आई तो सज्जाद उसे छोड़कर 1 घंटे बाद ही वापस चला गया। मलीहा के चेहरे पर फैले परेशानी के साए उसे भी परेशान कर गए। क्या हुआ मलीहा, बेटा बताओ अपनी आपा को, देखो मैं परेशान हो रही हूँ। सज्जाद तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? वो घबरा कर उसके नज़दीक बैठ गई और उसका सर अपने सीने से लगा लिया।
وہ تو ٹھیک ہے آپا، لیکن اپنی امی کے آگے دم نہیں مار سکتے۔ پتہ نہیں دم ہے کہ دم ہے۔ اور وہ انتہائی جلاد خاتون ہے، ان کی مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ انہوں نے بیٹے کی شادی بیٹے کے لیے نہیں اپنے لیے کی تھی۔ انہیں گھر میں ایک خادمہ کی ضرورت تھی۔ بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، بہویں ان کے رویے کی وجہ سے ٹکی نہیں، گھبرا کر کچھ دنوں میں ہی چھوڑ گئیں۔ اسی لیے سجاد کی شادی بھی جلدی کر دی کہ ان سے کام کاج نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سب برداشت کر لیتی، لیکن وہ کہتے کہتے جھجک گئی۔ ہاں ہاں کہو۔ خدیجہ کا دل اس کی باتیں سن کر کٹا جا رہا تھا۔ اس کی معصوم بہن صرف اس کے کہنے پر راضی ہوئی تھی، کہیں جلدی میں اس سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ آپا، میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، 2واں مہینہ ہے، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اچھا؟ اس نے دوبارہ سے اسے خود سے لپٹا لیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میں بھی یہی سمجھی تھی کہ میری ساس یہ سن کر بہت خوش ہوں گی، لیکن وہ تو الٹا خفا ہونے لگی، سجاد کو ڈانٹنے لگی کہ انہوں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ ابھی بچے نہیں ہونے چاہیے، احتیاط کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ سجاد شرمندہ سے ہو کر سر جھکائے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس بچے سے چھٹکارا دلائیں۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گئی، کوئی وجہ بھی ہو؟ اس رات کو میں سجاد سے پہلی بار لڑی کہ میں اپنے بچے کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ ہماری شادی ہوئی ہے۔ تب سجاد نے بتایا کہ وہ ابھی کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش پھر بعد میں پرورش کا خرچہ اٹھا سکیں، اس لیے یہ پہلے سے طے تھا کہ ابھی کم از کم 5 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ ساس کو بھی پوتے پوتیوں کا کوئی ارمان نہیں کہ دوسرے بیٹوں سے ان کے کافی پوتے پوتیاں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ خدیجہ حیران رہ گئی۔ پھر بیٹے کی شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف ایک دن رات کی خادمہ جو بنا پیسے لیے ہر گھڑی ان کا حکم بجا لائے، ان کے میلے کپڑے اور گندے برتن دھوئے، کھانا پکائے، جھاڑو پوچھا کرے، خود تو ان سے تنکا تک نہیں ہلایا جاتا، اسی لیے مجبوراً بیٹے کی شادی کرنی پڑی۔ لڑکی بھی ایسی چاہیے تھی جس کے گھر والے سادگی سے شادی پر تیار ہو جائیں، کوئی خرچہ بھی نہ ہو ان کا، دوسرا لڑکی لاوارث ہو تو اور اچھا ہے۔ ملیحہ کے آنسو پھر جھر جھر بہنے لگے۔ لاوارث؟ خدیجہ کے دل میں تیر سا کھپ گیا۔ ماں باپ نہ صحیح، تمہاری بہنیں ہیں، بھائی ہے، ایسا نہیں کہتے ملیحہ۔ بھائی؟ ہاں، بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ تم نے سجاد کو نہیں سمجھایا؟ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ کیا سمجھاتی؟ وہ تو مکمل طور پر ماں کے کہنے پہ ہیں، اس قدر ڈرتے ہیں ماں سے، وہ تو احتیاط کر رہے تھے، جانے کیسے اللہ کو منظور تھا شاید۔ اور اب کیا کہتا ہے وہ؟ اسی لیے تو چھوڑ گئے ہیں مجھے یہاں۔ میں وہاں کسی طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو راضی نہیں ہوئی تو ساس نے حکم دیا اس کو کراچی چھوڑ آؤ، جب تک یہ اس بچے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتی اسے واپس نہ لانا، اسے اس گھر میں رہنا ہے تو فی الحال کسی بچے کا سوچے بھی نہ۔ عجیب لوگ ہیں، بچے کے خرچے سے گھبرا رہے ہیں جبکہ آنے والا بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تم سمجھاتی تو سجاد کو؟ سب کچھ سمجھا کے دیکھ لیا، ویسے تو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اس معاملے میں کہتے ہیں ماں کا کہہ نہیں ٹال سکتا، گناہ گار ہوگا۔ ہاں، ایک بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں قتل کروا کے تو بڑا ثواب ملے گا اسے۔ خدیجہ کو سخت غصہ آ گیا۔ اب آپ بتائیں آپا، میں کیا کروں؟ میں اپنے بچے کو مار ڈالوں؟ نہیں نہیں، تم پریشان مت ہو، میں خالہ جی سے بات کرتی ہوں، وہ اور ان کی بہن سمجھائیں گی تمہاری ساس کو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی تو دے دی، لیکن خود اس کا دل آنے والے حالات سے گھبرا رہا تھا، اور یہی ہوا۔ خالہ جی اور ان کی بہن کے بات کرنے پر بھی ملیحہ کی ساس نے یہی جواب دیا کہ یہ ان کے گھر کے معاملات ہیں، کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرا، وہ خود مناسب سمجھتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور ان کا اب بھی یہی کہنا تھا کہ ملیحہ اسی صورت واپس آ سکتی ہے جب بچے کو ضائع کروا دے۔ فارحہ کو پتہ چلا تو وہ بھی ملیحہ کی ساس کو ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اوندھے دماغ کی عورت ہیں، دراصل انہیں فکر ہوگی کہ یہ بچے میں لگ جائے گی، گھر کے کام کاج میں حرج ہوگا، اس سے زیادہ انہیں خرچے کی فکر ہے، بچہ ہوگا تو خرچے بھی بڑھیں گے، یہاں تو آپا سب کچھ کروا کر بھیج دیں گی، اس سلسلے میں بھی ان کا پیسہ بچ جائے گا۔ ملیحہ نے کہا، حد ہے کنجوسی کی، بڑی بی کو ذرا خوف خدا نہیں؟ مدیحہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چپ رہو تم، چھوٹے نہیں بولتے ایسے معاملات میں۔ خدیجہ نے اسے ٹوکا۔ اب میں اتنی بچی بھی نہیں ہوں آپا، میٹرک میں ہوں، کچھ دنوں میں امتحانوں کے بعد کالج جانے لگی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا تو وہ چونک گئی۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی وہ، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قد نکال لیا تھا، ملیحہ کے برابر ہی لگنے لگی تھی وہ۔ میرا تو خیال ہے تم کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جاؤ، جب ذرا وقت نکل جائے گا تو وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکیں گی، ہر ڈاکٹر اس کے لیے انہیں منع کر دے گا،
پھر رسکی ہو جاتا ہے نا، کوئی ڈاکٹر یہ کیس نہیں لے گا، تمہاری سانس کو صبر کی گھونٹ پینا پڑے گا۔ ظاہر ہے جان تو نہیں لیں گی نا وہ تمہاری، بک جھک کر خاموش ہو جائیں گی، تم خاموشی سے سن لینا۔ پھر جب پوتا گود میں آئے گا تو سب بھول جائیں گی اور سجاد بھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تم چپ چاپ یہاں رہتی رہو، پھر جب وقت نکل جائے گا تو انہیں بلوا لینا کہ آپ کی مرضی ہو چکی ہے۔ سجاد لے جائے گا آ کر، ویسے بھی مردوں کو اتنا کہاں پتہ چلتا ہے حلیے سے۔ ساس شور تو مچائیں گی، کہنا کہ خود کو سمجھاتے سمجھاتے وقت نکل گیا، اب تو ڈاکٹر سختی سے منع کر رہی ہیں، فارحہ نے کہا، لیکن اس طرح زندگی تنگ کر دیں گی وہ اس پر۔ خدیجہ نے فکر سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں آپا، ابھی اگر یہ جھوٹ بول کر چلی گئی تو وہ زبردستی ابارشن کرا دیں گی، اس کا سچ کہے گی کرا دیں گی، اس کا سچ کہے گی تو وہ بھیجیں گی نہیں بیٹے کو، اب یہی راستہ ہے۔ ہاں آپا، فارحہ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پھر آپا پہلے ہی بچے کو ضائع کرانے سے بعض مرتبہ لڑکی کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ دوبارہ پھر ماں نہیں بن پاتی۔ فارحہ نے سمجھایا تو خدیجہ کو خاموش ہونا پڑا۔ پھر انہوں نے یہی کیا، خاموشی اختیار کر لی۔ وہاں سے البتہ سجاد کا 2-3 مرتبہ محلے میں فون آیا کہ وہ اگر فارغ ہو چکی ہو تو وہ اسے لینے کراچی آ جائے، جواباً ملیحہ اسے ٹال دیتی۔ ہاں بڑی بی سے کام نہیں ہو رہا ہوگا نا گھر کا، اسی لیے پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہیں۔ فارحہ کو پتہ چلتا تو وہ خوب بڑبڑاتی۔ شکر کریں باجی، آپ کا سسرال بہت اچھا ہے، ذیشان بھائی، آپ کے ساس نندے سب۔ ملیحہ رشک سے کہتی، ہاں اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھے ہیں، ماں ذیشان کے۔ نعمان کی پیدائش پر کتنی خوشیاں منائی تھی سب نے۔ وہ فخریہ کہتی، تمہارے سسرال والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر لڑکی فارحہ کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتی، بعض لڑکیوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صبر و برداشت سے کام لینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ان کے قدم سسرال میں جمتے ہیں۔ خدیجہ سمجھاتی، اللہ کرے میری آپا کو بھی ایسا سسرال ملے جہاں جا کر وہ ہر پریشانی، ہر فکر اور دکھ کو بھول جائیں، سسرال والے ان کے قدردان ہوں۔ فارحہ پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ یہی دعائیں تو تھیں جو ان حالات میں بھی اس کا حوصلہ بنی ہوئی تھیں۔ پھر جو ہی ملیحہ کو 4تھا مہینہ شروع ہوا، سجاد کو آفس فون کر کے بلوا لیا گیا۔ وہ کچھ شرمندہ سا تھا۔ دیکھو سجاد، میں جانتی ہوں تم خود بہت اچھے ہو، صرف تمہیں دیکھ کر میں نے اپنی بہن کی شادی تم سے کر دی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے حقوق پورے کرنا تمہارا فرض ہے، اس کی حق تلفی تمہیں خدا کی نظروں میں گناہ گار ٹھہرائے گی۔ اسی طرح اگر یہ کسی طرح تمہاری مشکلات کو نہیں سمجھے گی تو یہ اچھی بیوی کا درجہ حاصل نہیں کر پائے گی۔ لیکن تم اور تمہاری امی کا مطالبہ کسی بھی طرح انسانیت اور مذہب کے زمرے میں نہیں آتا۔ گناہ تھا یہ سب، میں معافی چاہتی ہوں کہ تم کو غلط کہہ کر یہاں بلوا لیا گیا۔ خدیجہ کی بات پر سب نے چونک کر سر اٹھایا۔ خود سجاد اسے دیکھنے لگا۔ ہمارا خیال تھا کہ تم سے غلط بیانی سے کام لے کر ملیحہ کو تمہارے ساتھ بھیج دیتے۔ اب وقت اتنا گزر چکا ہے کہ ہر ڈاکٹر انکار کر دے گا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا کہ جس کے ساتھ ملیحہ کو ساری زندگی گزارنی ہے اس کو دھوکے میں رکھا جائے۔ یہ بہت کمزور ہے، اس میں خون کی بھی بہت کمی ہے، ایسا کوئی حادثہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اپنی امی کو بھی سمجھانا کہ خدا کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ رہا خرچے کا سوال، تو پہلے بچے کا سارا خرچ ہم ادا کریں گے، تم اس سلسلے میں پریشان مت ہو۔ دوسرا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ اسے دنیا میں بھیجے گا تو اس کا رزق بھی اس سے پہلے اتارے گا۔ میں جانتا ہوں آپا، میں تو خود اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اماں سے کون لڑے، وہ اپنے آگے کسی کی نہیں چلنے دیتی۔ میری دونوں بھابیاں اسی لیے فوراً الگ ہو گئیں، لیکن ایک تو میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، دوسرا الگ گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے لیے تمہیں نہیں کہہ رہی، میری بہن میں اتنا وصف ہے کہ وہ ہر حالات میں رہ سکے، بہت حوصلہ اور برداشت ہے اس میں، بشرطیے کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ شوہر اپنا ہو تو عورت ہر ظلم سہ لیتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اماں اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتی، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گی کہ پھر جھوٹ بول کر سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ تم چاہو تو بچے کی پیدائش تک ملیحہ کو یہاں چھوڑ سکتے ہو، بعد میں آ کر لے جانا۔ نہیں، وہ اتنے عرصے وہ مجھے اس طرح مجبور کر دیں گی کہ مجھے مجبوراً طلاق۔ الفاظ خود اس کے حلق میں پھنس گئے۔ ملیحہ نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات، اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ جو الٹا سیدھا اماں کہیں گی آپ کر لیں گے۔ فارحہ کو شدید غصہ آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو صرف اماں کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ زبائیاں پیش کرنے لگا۔
خدیجہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی بہن کو ایک کمزور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور ذات کی کمزوری کسی بھی مرد کی سب سے بری خاصیت ہوتی ہے۔ ایسا مرد نہ عورت کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ دوسروں سے اس کے حقوق منوا سکتا ہے۔ پھر اب تم کہو، کیا چاہتے ہو؟ میں ملیحہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، یہ ایک بہت اچھی بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پوری کوشش کروں گا کہ اماں مان جائیں، نہیں تو دوسری صورت میں۔ خیر آپ فکر نہ کریں، چلو ملیحہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا کے سپرد کیا تمہیں میری بہن، مجھے معاف کر دینا۔ خدیجہ کی پلکیں کیا بھیگیں، دونوں بہنیں اسے گلے لگا کے رونے لگیں۔ خود سجاد کو بھی اس جذباتی منظر نے شرمندہ کر دیا، لیکن خالی بار بار شرمندہ ہونے سے کیا ہونا تھا۔ شام ڈھلے جب وہ ملیحہ کو لے کے گھر پہنچا تو ساس نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ جس لیے انہوں نے بہو کو میکے بھیجا تھا وہ اسے کیے بنا ہی لوٹی ہے۔ ہمیں بیوقوف بنایا تمہارے گھر والوں نے، ان کی یہ ہمت تمہیں ایسے ہی بھیج دیا۔ خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، اسی قدموں سے اسے واپس اسے گھر پہنچا۔ اور سجاد میرا معصوم بیٹا چلتریوں کے کہنے میں آ گیا۔ وہ چلانے لگی، اماں مجھے سب بتا دیا تھا اس کی آپا نے، وہ اسے لے کر گئی تھی کئی ڈاکٹروں کے پاس، سب نے منع کر دیا کہ یہ بہت کمزور ہے، خون کی بھی کمی ہے، نہیں سہ پائے گی، ہو سکتا ہے ساری عمر کے لیے بانجھ ہو جائے مجبوراً۔ سجاد دبے دبے لہجے میں ماں کو سمجھانے لگا، اچھا تو تجھے معلوم تھا؟ بیوی کا غلام، جو انہوں نے کہا، جو پٹی بیوی نے پڑھائی وہی سنانے لگا، ماں کا کوئی بھرم نہ رکھا۔ اب کی بار وہ بیٹے پر برسنے لگی، نہیں اماں آپ یقین کریں یہی بات ہے۔ پھر اس کی آپا نے کہا کہ سارا خرچہ وہ اٹھائیں گی، دوائیں، ہسپتال کا بل، بچے کے کپڑے اور دوسری چیزیں وغیرہ۔ بھر دی ان لوگوں نے تیرے منہ میں اپنی زبان، اور تو بے غیرت، خالی پیدائش پر ہی خرچہ نہیں ہوتا، بعد میں دوسرے ہزار خرچے ہوتے ہیں، آئے دن بچہ بیمار، دودھ، کپڑے، دوسری چیزیں، کون اٹھائے گا اتنا خرچ؟ وہ تو گھر اپنا ہے، کچھ میں نے جوڑ رکھا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، بھائی بھی تھوڑی مدد کر دیتے ہیں، لیکن تو ابھی سے بچوں کے جھنجٹ میں پھنس گیا تو زندگی بھر ترقی نہ کر سکے گا، آمدنی سے زیادہ خرچے بڑھیں گے۔ کون سی تیری عمر ہوئی ہے، ابھی بہت عمر پڑی ہے، یہاں تو لڑکوں کی 30 سال شادیاں نہیں ہوتی۔ میں کچھ سوچ کر کہہ رہی ہوں، دشمن نہیں ہوں تیری، لیکن اب تو جو ہو گیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شرم ساری سے یوں سر جھکا کر بولا جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس دوران ملیحہ بالکل خاموش رہی، اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ بالکل خاموش رہے گی اور ایک چپ 100 کو ہرائے پر عمل کرے گی۔ کس قدر چالاک لوگ ہیں، بہن کو جان کر گھر بٹھا لیا، بیٹے کو اکیلے میں بلا کے خوب پٹیاں پڑھائیں، لیکن میں بھی اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ وہ زور زور سے بڑبڑانے لگی۔ سجاد نے ملیحہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی، اماں مجھے معاف کر دیں، ہٹو دور۔ انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ سجاد نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا تو ان کے تن بدن میں اور آگ لگ گئی۔ یہ چونچلے مجھے نہ دکھاؤ، اپنے میاں کو ہی دکھانا جو ماں کے منع کرنے کے باوجود تمہیں اٹھا لایا ہے۔ سجاد نے ماں کو شاکی نظروں سے دیکھا، خدا نہ خواستہ ملیحہ کو کچھ ہو جاتا، اس حالت میں اسے اس انداز میں اس زور سے دھکا دینا کہاں کی انسانیت تھی؟ آگے کیا دکھا رہا ہے مجھے؟ آج بیوی آئی اور آج ہی تیور بدل گئے تیرے؟ وہ پھر چلانے لگی، سسرال کا بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ سجاد گھبرا کر اپنے کمرے میں گھس گیا، پیچھے پیچھے وہ بھی چلی آئیں۔ باہر سے اماں کے چلانے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ تم فکر مت کرو، کچھ دن تک جب تک ان کا غصہ نہیں اترے گا وہ ایسا کریں گی، پھر آہستہ آہستہ تم اپنے رویے سے منا لینا انہیں۔ سجاد نے ملیحہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، میں سب کچھ سہ لوں گی بشرط یہ کہ آپ میرے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ملیحہ، بس اماں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہوں۔ بہرحال تم پریشان مت ہو، حالات ایک سے نہیں رہتے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ تم یہ بتاؤ اتنے عرصے کیسے رہی، میری یاد نہیں آئی ایک مرتبہ بھی؟ اس نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو خود میں سمیٹ لیا۔ ملیحہ کے آنسو اس کی قمیص کو بھگونے لگے، ہر آنسو جدائی کے دکھ کی داستان سنا رہا تھا۔ دوسرے ہی دن اس کی تینوں نندیں چلی آئیں، تینوں کے منہ سوجے ہوئے تھے۔ اماں نے سب کو اطلاع کر دی تھی۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ وہ خاموشی سے انہیں چھوڑ کر کچن میں چلی آئی تاکہ ان کے لیے کھانے کی تیاری کر سکے۔ جانے وہ لوگ کیا کیا باتیں کر رہی تھیں، اس نے دھیان نہیں دیا، کیا فائدہ تھا ان کی باتیں سن کر دل جلانے کا۔ لیکن کھانا تیار کر کے جب وہ انہیں بلانے اماں کے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ بات ہی ایسی تھی، اماں کہہ رہی تھیں، سگرا دائی ماہر ہے اس کام میں، ہاتھ بھی بڑا ہلکا ہے، بڑی سے بڑی ڈاکٹر سے زیادہ تجربہ ہے اسے۔ ان موئی آج کل کے ڈاکٹروں کا کیا ہے، ذرا کیس مشکل ہو پیٹ کاٹ ڈالا، لیکن سگرا دائی بڑے سے بڑا کیس یوں آسانی سے کرتی ہے کہ حد نہیں۔
پیٹ دیکھ کر بتا دیتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا علاج ہوگا۔ سوچ لیں اماں، ملیحہ کا کیس دوسرا ہے، 4تھا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب ناممکن سی بات ہے کہیں کچھ اور گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ملیحہ کی بڑی نند نے کہا، ارے چھوڑو، کہہ تو رہی ہوں میں نے، رات کو ہی جا کر اس سے بات کی تھی، وہ کہتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم لے آؤ بہو کو، باقی کام میرا ہے۔ اماں کی آواز آئی تو ملیحہ کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ تو اماں رات کو کسی دائی کے پاس گئی تھی؟ وہ اور سجاد سمجھ رہے تھے کہ اماں ناراض ہو کر محلے میں یا کسی رشتہ دار کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ خود ہی واپس لوٹ آئی تھیں۔ وہ دونوں ڈر کے مارے ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکے تھے۔ چھوڑیں اماں، اب جو ہوا سو ہوا، وقت زیادہ گزر گیا ہے، آئندہ احتیاط کروائیے گا، ایک بچہ ہو لینے دیں۔ جب اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ پورا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے، اس کی دوسری نند نے دبے دبے لہجے میں کہا تو اماں مزید غضبناک ہو گئیں۔ مجھے تم لوگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اب مسئلہ خرچے کا نہیں، میری عزت کا ہے۔ کیا میری بات کی کوئی وقت نہیں؟ کل کی لڑکی مجھے نیچا دکھائے گی؟ ہرگز نہیں، میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک ہار نہیں مانی۔ ٹھیک ہے اماں، آپ خفا نہ ہوں، جب سگرا دائی نے کہا ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرے تو سارے بچے اس کے ہاتھ سے ہوئے ہیں، بہت تجربے کار اور سمجھدار دائی ہے۔ بڑی نند بولی تو ملیحہ لرزتے قدموں سے واپس کچن میں لوٹ آئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اسے اماں کے اس حد تک جانے کی امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کچھ عرصے ناراض ہوں گی، اسے برا بھلا کہیں گی، پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا تھا۔ اماں نے تو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ سجاد بھی صبح آفس جا چکا تھا، اب وہ کیا کرے؟ یہاں تو کسی سے اس کی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ کراچی واپس جانا اتنا آسان نہیں تھا، اسے تو راستوں تک سے واقفیت نہیں تھی۔ یکدم اسے خالہ جی کی بہن کا خیال آیا جو سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ اسی ارادے سے وہ اٹھنے کو تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی نند اسے بلانے آ گئی۔ چلو، تمہیں اماں بلا رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، ٹانگیں لرزنے لگی۔ معلوم نہیں، وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ ہمت کر کے کچن سے باہر آئی۔ میں کسی طرح نہیں مانوں گی ان کی بات، زبردستی کریں گی تو شور مچا دوں گی، لیکن یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اماں کے کمرے میں دوسری دونوں نندیں بھی موجود تھیں۔ تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے، تیار ہو جاؤ، چادر لے لو اپنی۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی بنا کچھ بتائے سخت لہجے میں حکم دیا۔ کہاں جانا ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ تیری یہ مجال، میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ انہوں نے جلال میں آ کے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تکلیف سے وہ بلبلا گئی۔ بال چھوڑے میرے، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی یا میری کسی بات سے انکار کیا تو اس سے زیادہ برا حشر کروں گی۔ روزینہ، چادر لے کے آؤ اس کی۔ اس کی نند چادر لینے دوڑ گئی۔ اماں خدا کے لیے میرے بال چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سجاد کے آنے سے پہلے میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ وہ بھی چلانے لگی۔ جانتی ہے تو چپ چاپ چل، شام تک واپسی بھی ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا تجھے، لیکن میں اپنے بچے کو نہیں ضائع ہونے دوں گی۔ جتنی ہمیں ابھی اتنی جلدی بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا میرے بیٹے کو سلامت رکھے اور بہت بچے ہو جائیں گے۔ میں مر جاؤں گی اماں، ایسا مت کریں، خدا کے لیے مت کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا تجھے، کہہ رہی ہوں نا، خواہ وویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نند اس کی چادر لے آئی تھی، وہ اماں نے اس کے اوپر ڈالی اور اسے زبردستی باہر لے جانے لگی۔ سگرا دائی پچھلی گلی میں قریب ہی رہتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، وہ اپنی سی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں اور اس کی نندیں زبردستی اسے دروازے تک لے آئیں۔ محلے کے تقریباً سارے مرد نوکریوں پر اور لڑکے وغیرہ اسکول کالج جا چکے تھے، گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ اس کے چیخنے پر 2-3 عورتوں نے باہر نکل کر جھانکا۔ خالہ جی کی بہن بھی اپنے گھر سے نکلی۔ کیا ہوا، کہاں لے جا رہی ہیں آپ اسے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اماں تنک گئیں۔ تم سے مطلب، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے گھریلو معاملات میں دخل نہ دو۔ خالہ جان، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، یہ میرا بچہ ضائع کر دینا چاہتی ہیں، مجھے بچا لیں خدا کے لیے۔ ملیحہ ہزاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہمارا بچہ ہے، ہماری مرضی، ہمیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ کتنی عورتیں کرواتی ہیں یہ کام، کوئی نہیں مرتی۔ رو رو کر ڈرامہ مت کرو، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گی، سجاد کو آ لینے دیں۔ سجاد کو معلوم ہے، وہ صبح کہہ کے گیا تھا کہ میں جب واپس آؤں تو یہ کام ہو چکا ہو، ذرا سی صفائی ہوگی اور بس شام تک بھلی چنگی ہو کر واپس آ جاؤ گی تم۔ اب چلو شرافت سے۔ اماں اسے گھسیٹتی ہوئی گلی کے کونے تک پہنچ گئیں۔ سجاد کو معلوم ہونے کا سن کر ملیحہ کی چیخوں کو ایک دم بریک لگ گیا۔
اس کا مطلب ہے کہ سجاد کو سب علم تھا، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ میں خواہ سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے ہمدرد ہیں، میرا ساتھ دیں گے۔ محلے کی عورتیں دیکھتی رہیں اور اماں اور ان کی بیٹیاں اسے لیے ہوئے سگرا دائی کے گھر پہنچ گئیں۔ رات گئے جب سجاد گھر پہنچا تو گھر کے آگے ایک ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کل کی چھٹی کر لینے کی وجہ سے آج کام زیادہ تھا، اسی لیے اسے دیر ہو گئی تھی۔ پھر وہ زیادہ تر آؤٹ فیلڈ پر رہتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں جمع ہیں آپ لوگ؟ اس نے کانپتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ صبر کرو بیٹا، کسی نے کہا۔ اچھا نہیں کیا تمہاری ماں بہنوں نے، بن ماں بہن کی بچی کے ساتھ؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گی تمہاری اماں؟ یتیم بچی تھی، چیختی چلاتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اپنی سی کر کے رہی۔ جانے کون بول رہا تھا؟ تھی کیا مطلب؟ کیا ہوا ملیحہ کو؟ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہائے، کسی نے مرنے والی کے گھر والوں کو بھی فون کیا کہ نہیں؟ اطلاع تو دے دیتے، منہ تو دیکھ لیتے بیچارے۔ کسی عورت نے پوچھا۔ میں نے اطلاع کر دی تھی، آتے ہی ہوں گے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا منہ دکھاؤں گی ان لوگوں کو؟ میں نے ہی شادی کروائی تھی، یہ کیا معلوم تھا کہ کسائی لوگ ہیں، جان سے ہی مار ڈالیں گے بچی کو۔ خالہ جی کی بہن گلوگیر لہجے میں کہہ کر منہ پر دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ اماں کہاں ہے ملیحہ؟ کیا ہوا اس کو؟ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ ان سب کی باتیں سجاد کے سر پر ہتھوڑے بن کے برسنے لگیں تو وہ زور زور سے چلانے لگا۔ جانے کہاں سے اماں نکل آئیں۔ ہائے بچے، تو آ گیا؟ کہاں تھا؟ اب تک کتنے فون کروائے تھے؟ وہ اسے دیکھ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا ملیحہ کو؟ کیسے مر گئی وہ؟ پیر پھسل گیا تھا غسل خانے میں، بچہ ضائع ہو گیا۔ سگرا دائی نے بہت کوشش کی، میں تو فوراً اسے لے گئی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ اماں نے تو کہانی ہی بدل دی تھی۔ محلے کی کئی عورتوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ خدا کے غضب سے ڈرو، تمہارے بھی آگے بیٹیاں ہیں، کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ تم زبردستی لے کے گئی تھی اسے سگرا دائی کے پاس۔ وہ رو رو کر کیسے منع کر رہی تھی تم کو، لیکن تمہیں سنائی کب دے رہا تھا؟ فرعون بن گئی تھی تم تو اس وقت جان لے لی اس کی تم نے۔ خالہ جی کی بہن چیخ ہی پڑی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، میرے گھر میں ہی بیٹھ کر مجھ پہ الزام لگاتی ہو۔ اماں نے ڈٹائی کی انتہا کرتی تھی۔ میں تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ 3 بچے کی آہیں عرش کو ہلا دیں گی۔ ظلم کرنے والے خدا کے غضب سے کبھی نہیں بچ پاتے۔ اسی لمحے ملیحہ کے گھر والے اندر داخل ہوئے۔ ہر جانب سناٹا چھا گیا۔ ارشد بھی ساتھ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سجاد کا گریبان پکڑ لیا۔ مار ڈالا تم لوگوں نے میری بہن کو، میری معصوم بہن، وہ زور زور سے چلانے لگا۔ غم کی تصویر بنے سجاد کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو گناہگار سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ اس قدر کمزور نہ ہوتا تو آج کسی کی مجال نہیں تھی کہ ملیحہ کی جانب نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ تینوں بہنیں ملیحہ کی میت کے پاس جا کے رک گئیں۔ تینوں کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ مجھے معاف کر دینا میری بہن، میں تمہاری قصوروار ہوں۔ کاش میں نے تمہیں یہاں نہ بیاہا ہوتا۔ خدیجہ نے بیٹھتے ہوئے اپنا سر پلنگ کی پٹی پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر تو مدیحہ اور فارحہ کے چیخوں نے سب لوگوں کی آنکھیں نمناک کر دیں۔ ہر شخص ملیحہ کی اس کم عمری کی موت پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میری بہن کا خون اس قدر ارزاں نہیں ہے۔ کیسے مار ڈالا انہوں نے اسے، اور اس دائی کو بھی جیل کراؤں گا۔ ارشد شدید طیش میں کہہ رہا تھا۔ آج ملیحہ کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن ان لوگوں کا غم ہلکا ہونے میں نہ آتا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ کورٹ کچہری، کیا فائدہ؟ یہاں کون کسی کی سنتا ہے؟ ذیشان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لیکن اس طرح کیا یہ ظلم برداشت کر لیا جائے؟ ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کریں؟ فارحہ کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ یہ میں نے کب کہا؟ لیکن یہاں مقدمے سالوں چلتے ہیں، ہزاروں خرچ ہوتا ہے، ان پر تب بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں کسے معلوم۔ میں نے تو اپنا مقدمہ اللہ کے روبرو رکھ دیا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے۔ خدیجہ نے نم آواز میں کہا تو ارشد تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت جلدی تھی نا تمہیں اسے بیاہنے کی؟ جلدی جلدی سب بہنوں کو دھکا دے دو کنویں میں تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو۔ اس کی بات خدیجہ کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی دوسروں کے لیے بھی شدید دکھ کا باعث تھی۔ خدیجہ کے تو دل میں جیسے تلوار سی اتر گئی تھی۔ خدا جانے وہ اس سے کیوں اس قدر بدگمان اور شاکی رہا کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس کی ساری ذمہ داریاں بخوبی پوری کر رہی تھی، اور یوں وہ لوگوں کی نظروں میں شرمسار ہو جایا کرتا تھا کہ بھائی کے ہوتے ہوئے بہن نے سب بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بری بات ہے ارشد، تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو وہ تم سے بڑی ہیں، دوسرا جس طرح جن حالات میں وہ سب ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں،
اس کی مثال بہت مشکل سے ملتی ہے۔ ذیشان کا کہنا غضب ہو گیا۔ یہ کیا تم سب ہمیشہ مجھے تانے دیتے رہتے ہو؟ کیا میں کچھ نہیں دیتا گھر میں؟ کیا فارحہ کی شادی میں میں نے کچھ نہیں دیا؟ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ لیکن آپا، فارحہ نے کہنا چاہا لیکن خدیجہ نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز میری ذات کو مرکز گفتگو نہ بنائیں، خدا کے لیے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اپنے آنسو چھپانے کے لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ بھائی، آپا کو آپ کی اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے۔ ہمارے لیے، اس گھر کے لیے انہوں نے اپنی ذات، اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فارحہ نے پھر کہا، آپ ہمیشہ سے ایسے ہیں، خود غرض اور خود پسند۔ آپ ایسے نہ ہوتے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے تو آج ہماری بہن ہم سے جدا نہ ہوتی۔ یہ مدیحہ تھی۔ ارشد اس کی بات پر ایک لمحے کو سکتے میں رہ گیا۔ اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پوری بات ہے مدیحہ، بچوں کو نہیں بولنا چاہیے اس طرح، خاص کر بڑے بہن بھائیوں سے۔ ذیشان نے بات بڑھنے کے خیال سے مدیحہ کو سمجھایا۔ کہنے دو ذیشان اسے، شاید یہ ٹھیک کہتی ہیں، سارا قصور میرا ہی ہے۔ کاش میں ہی کبھی اس گھر کے مسائل میں کوئی دلچسپی لے لیتا۔ جانے وہ واقعی شرمندہ تھا یا طنز کر رہا تھا؟ دراصل ہم سب اس وقت اتنے بڑے حادثے میں مجروح ہوئے ہیں، اسی لیے بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ہم سب کو ایک دوسرے کے زخموں پر ہمدردی کا پھایا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ دکھ عظیم سہی، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ اس نے دکھ دیا ہے، وہی صبر بھی دے گا۔ اللہ تم سب کو اتنے بڑے دکھ کو برداشت کرنے کی طاقت دے۔ ذیشان انہیں پھر سے سمجھانے لگا۔ ان دنوں وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ دنیا کے ہر شخص پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، ہر شے اجنبی لگنے لگی تھی۔ ذیشان اکثر فارحہ کو لے آتا، سفینہ بھابھی اسے بہلانے کی اپنی سی کوشش کرتی، مدیحہ اس کے گھر آنے کے بعد سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی۔ خود ارشد نے اپنے آپ کو بہت بدل لیا تھا، لیکن وہ کسی طرح اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتی تھی۔ اس نے اب تک خود کو معاف نہیں کیا تھا۔ ملیحہ کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتی تھی۔ اسے سب سے بڑھ کر اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتلوں کو ابھی تک آزاد دیکھ رہی تھی اور کچھ نہ کر سکی تھی۔ لیکن اس روز جب احمد نے اسے بتایا کہ اس نے ملیحہ کے سسرال والوں پر کیس کر دیا ہے تو کتنی ہی دیر تک وہ کچھ نہ بول سکی۔ میرا یقین کرو، میں اتنے عرصے سے خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ ظالموں کو ظلم کے لیے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے تو یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی، معافی مانگ لیتی تو اور بات تھی، لیکن وہ تو ڈھیٹ لوگ ہیں۔ احمد نے کہا، سجاد، یہ سب کچھ اس کے آفس جانے کے بعد ہوا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ خیر ساری بات انویسٹیگیشن سے سامنے آ جائے گی، لیکن ملیحہ کی ساس اور اس کی دائی کو قطعی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کس وکیل سے بات کی ہے؟ ایک نامور وکیل ہیں، وہ ایسے ہی کیس لڑتے ہیں صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کے لیے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ بقول ان کے انہوں نے معاشرے سے ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ احمد نے ایک مشہور وکیل کا نام بتاتے ہوئے کہا تو وہ تشکر سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ کیا ملیحہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ خیر تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ کیس جیت لیں گے، اور اس طرح ایسی عورتوں کو ایک سبق ملے گا جو بہوؤں پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ احمد نے کہا، جس روز ملیحہ کے ساس اور اس دائی کو سزا ہوئی، سارا گھرانہ بے حد خوش تھا جبکہ وہ بے حد افسردہ تھی۔ آج اسے ملیحہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ ملیحہ کو دوبارہ سجاد کے ساتھ نہ بھیجتی تو شاید۔ انہی دنوں احمد کی امی مدیحہ کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لے آئیں۔ لڑکا اور فیملی دونوں بہت اچھے تھے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں آنٹی، میں مدیحہ کی شادی اتنی جلدی نہیں کروں گی۔ ابھی وہ فرسٹ ایئر میں ہے، میں چاہتی ہوں وہ پڑھے لکھے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس کے بعد جہاں خدا کو منظور ہو اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن اتنی جلدی ہرگز نہیں۔ میں اپنی دوسری بہن کو نہیں کھونا چاہتی۔ اس کی آواز رند گئی۔ نہیں بیٹا، ہر شخص ایک سا نہیں ہوتا۔ میری بہن بہت سلجھی ہوئی طبیعت کی ہے، میرا بھانجا بھی بہت سمجھدار اور اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس ہے ان لوگوں کا۔ بلکہ اس آنٹی نے رسانیت سے اسے سمجھایا، یقیناً وہ اچھے لوگ ہوں گے آنٹی، لیکن اتنی کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مدیحہ ابھی صرف 17 سال کی ہے، اسے نہ دنیا کی سمجھ ہے نہ زمانے کا پتہ ہے، ایسے اسے دنیا داری سیکھ لینے دیجیے۔ سوچ لو بیٹا، سب سے مشورہ کر لو، ذمہ داری میں لیتی ہوں، باقی جو اللہ کی مرضی۔ وہ اس کے حتمی لہجے پر خاموش ہو گئی۔ لیکن اسی شب جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مدیحہ اس کے نزدیک آ کے بیٹھ گئی۔ آپا،
آپ ان لوگوں کو انکار مت کریں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ رہی پڑھائی تو وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، سو جاؤ تم اب۔ اس نے مدیحہ کو ڈانٹ دیا۔ سو جاؤں گی لیکن آپ کل ہی جائیں گی ان لوگوں سے ملنے۔ مجھے یہ شادی ہر قیمت پہ کرنی ہے۔ مدیحہ کے لہجے میں جانے کیا تھا، وہ ایک لمحے کو ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ دیکھ رہی ہوں میری چھوٹی سی بہن واقعی بڑی ہو گئی ہے یا؟ آپا، شادی ایک جوا ہے، ایک رسک۔ ابھی ہو یا 5 سال بعد، میری قسمت میں جیسے لوگوں سے واسطہ لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ پھر سنا ہے گھر آیا رشتہ نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اچھا؟ اس کی آخری بات پر خدیجہ ہنس پڑی۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ اور کیا، کالج میں آ گئی ہوں جناب۔ اور یہ آپ آج کل کے اسکول کالج کی لڑکیوں کو چھوٹا، کم عقل اور نہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ پھر میں تو ویسے بھی سب بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، تبھی تو اپنے سے 13 سال بڑی اپنی آپا کو عقل سکھائے جا رہی ہو۔ آپا، وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر کہنے لگی، آپا میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں جب تک میری شادی نہیں ہوگی آپ شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اچھا، خدیجہ نے اسے خود سے الگ کیا، تو میرے لیے قربانی دی جا رہی ہے؟ تو اور کیا، قربانیاں دینے کا ٹھیکہ صرف آپ نے لے رکھا ہے۔ بکواس نہ کرو، مجھے کوئی نہیں کرنی شادی وادی۔ شادی کی عمر تو ویسے بھی نکل گئی میری۔ اس نے مدیحہ کو ڈانٹا۔ جانے کیوں اس کی نظروں میں احمد کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ آپا، کون ہے وہ جسے آپ نے سولی پہ لٹکا رکھا ہے انتظار کی؟ مدیحہ جو بغور اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہی تھی اچانک پوچھ بیٹھی۔ خدیجہ مدیحہ کی بات پہ حیران رہ گئی۔ واقعی وہ تو اسے ابھی تک بچی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو اب بڑی ہو چکی تھی۔ اس قدر پتہ نہیں کون سی نگاہیں تھیں اس کی، جو راز اب تک سوائے اس کے کوئی نہ جان سکا تھا، آج وہ کتنے مزے سے جان گئی تھی، اور پوچھنے میں بھی اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ چلو اٹھو، اب سونے کی تیاری کرو ورنہ پٹائی کروں گی تمہاری۔ کالج جا کر بہت فضول باتیں کرنا سیکھ گئی ہو تم، نہ ادب نہ لحاظ۔ تو کیا ہوا، آپ بھی آپا سے زیادہ میری دوست ہیں، وہ لاٹ سے بولی۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ تم اتنی بے تکلف ہو جاؤ۔ چلے نہیں بتاتی تو نہ صحیح، لیکن شادی تو پھر بھی میں ضرور کروں گی، وہ ہر دھرمی سے کہہ کے کمبل منہ تک لپیٹ کر لیٹ گئی۔ خدیجہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خود بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ فارحہ اور ارشد کو جب اس رشتے کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی اصرار کیا کہ پہلے لڑکے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں معلومات کر لی جائیں، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تب بھی میں صرف منگنی کروں گی، شادی اس کے BSc کرنے کے بعد ہوگی۔ خدیجہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، اگر لڑکا اچھا ہوا اور فیملی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوئی تو میں اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ارشد کی بات پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ ساری معلومات ذیشان نے فراہم کرتی تھی۔ بہت اچھا رشتہ تھا، کسی بھی طرح انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یوں مدیحہ بھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات اسے بہت سکون سے سونا چاہیے تھا، لیکن پوری رات ایک پل بھی اسے قرار نہ آیا۔ آنکھیں جیسے سونا بھول گئی تھیں۔ اکرم کے الفاظ اس کے کانوں میں گھوم رہے تھے۔ اب اسے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اس کی دھمکیوں کے سامنے ہار جائے گی یا پھر اپنی بہنوں کا مستقبل داؤ پر لگا دے؟ ایک بہن کو تو کھو چکی تھی وہ، اب اور کسی صدمے کو برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی بہنوں کے گھر خراب ہوتے، یہ وہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ اور احمد، اس نے سوچا۔ احمد نے ہر موڑ پر اس کا اچھے دوستوں اور ہمدرد ساتھیوں کی طرح ساتھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ذیشان اور انصرام کے رشتے بھجوانے میں بھی اس کی کوششوں کو دخل تھا، لیکن اب وہ اسے کیا جواب دے گی؟ بے شک اس نے اسے کبھی اس امید میں نہیں رکھا تھا، لیکن وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا، ورنہ اس جیسے مکمل شخص کو لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ پوری رات کے رت جگے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچ سکی کہ اسے اکرم کی بات مان لینی چاہیے کہ اس میں سب کی بھلائی تھی۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ مدیحہ کی شادی کے تیسرے روز وہ آفس پہنچی تو لنچ ٹائم میں اس کے توقع کے عین مطابق احمد اس کے پاس چلا آیا۔ میں کل شام میں امی اور ابو کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں، اس نے بلا تمہید کہا۔ وہ 100 مرتبہ آئیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ انہیں بھیج رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔
کیوں ممکن نہیں؟ احمد کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی پابند نہیں ہے۔ تمہیں کیا کا بات ہے؟ آخر کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ میں نے نہیں کہا۔ وہ اسے بنا دیکھے میز کی دراز میں جانے کیا ڈھونڈتی رہی۔ تو پھر کیا کوئی اور؟ شاید۔ اوہ، وہ چپ سا ہو گیا۔ ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا میں اس کے بارے میں جان سکتا ہوں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بد دل سا ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سلسلے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی میں زبردستی کا قائل ہوں۔ آئی ایم سوری۔ خدیجہ کی بھیگی سی آواز اس کے کانوں میں اتری تو وہ چونک گیا، رک کر ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی جو ضبط سے چٹک رہا تھا۔ احمد کو یوں لگا جیسے اسے خود اپنے ہاتھوں گنوا کر وہ بھی بے چین ہو، بے کل ہو۔ خدیجہ، ہو سکتا ہے ہم میں تا عمر کا بندھن نہ بندھ پائے، لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مخلص ہیں۔ اگر کوئی بات ہے جو تمہارے پیچھے ہٹنے کا سبب بن رہی ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔ کبھی نہ ٹوٹنے والا حصار بن جاؤں۔ وہ میری ذات میں رہنے کا فیصلہ تو کرے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیں۔ آج تک آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ پھر آپ کے خلوص کے آگے میرے بے جان لفظ کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اچھے لوگوں کے لیے دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھی سی لڑکی قدرت نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ کیا کوئی لڑکی تم سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات پر مسکرا کر بولا، ایڑیوں پر گھوما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تو بہت کم نصیب ہوں، لیکن تمہاری قسمت میں اتنی اچھی اور مکمل لڑکی ہوگی کہ تم نارسائی کے اس دکھ کو یکسر بھول جاؤ گے۔ مجھے معاف کر دینا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت ایک حد تک امتحان لیتی ہے۔ خدا بے نیاز ضرور ہے، بے خبر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اور ان کی جائز دعائیں سنتا ہے۔ اس شام جب وہ گھر پہنچی تو ایک خبر اس کی منتظر تھی۔ سفینہ بھابی نے بھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے بتایا، ایک خوشخبری ہے، محلہ پاک ہوا ہمارا تو۔ وہ مواں کمبخت اکرم پولیس پکڑ کے لے گئی اسے۔ اپنے ایک ساتھی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس کا قتل کر ڈالا اسے۔ اب پھانسی نہ سہی تو عمر قید تو ضرور ہوگی اسے۔ واقعی؟ اسے لگا جیسے پنجرے میں قید اس کا وجود صاف ہوا میں نکل کر پرواز کرنے لگا ہو۔ اور کیا جان چھوٹی ہماری؟ لڑکیوں کا باہر نکلنا عذاب کر رکھا تھا ذلیل نے، جانے کس کس کو بلیک میل کرتا تھا، کس کس کی کمزوریاں اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ ہر شخص خوش ہے۔ بھابی، وہ آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آئے ہائے، تم کیوں پریشان ہو گئی؟ اس کمبخت کی خاطر؟ وہ حیران و پریشان ہو کر اسے سمجھانے لگی۔ بھابی، میں بھی فارحہ کی وجہ سے اس سے خائف رہتی تھی، کبھی کسی سے کچھ نہ کہہ دے۔ ہاں بھائی، خدا کا انصاف بے آواز ہے، بڑے لوگوں کے دل دکھائے تھے اس نے۔ وہ اسے تھپکنے لگی۔ پتہ نہیں میں اتنی مایوس کیوں ہو گئی تھی اپنے اللہ سے۔ ہم گناہ گار بندوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا قریب ہے، شہرک سے بھی نزدیک، پھر ہمیں اس پر یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اور بھابی، میں بھی بڑی گناہ گار ہوں اپنے خالق کی کہ میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ آنسو پھر سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ سفینہ بھابی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھیں گی بھابی، اس نے زیر لب کہا اور آنسوؤں کے درمیان بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ اور اب اسے احمد کو بھی تو منانا تھا کہ وہ اس کی ذات میں رہنے کا فیصلہ کرنے میں اب آزاد تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول کبھی نہ ٹوٹنے والا حصار۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.